रहमान की रहमत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मरहबा। इफ्तार ट्रांसमिशन में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूँ हुमार सलान और आप सब जानते हैं कि हम सब का साथ रहेगा पूरे माह मुबारक, जिसमें हम सब मिलकर समेटेंगे इस माह मुबारक की तमाम तर रहमतें, बरकतें, फजीलतें और सादतें, और कोशिश करेंगे कि उन तमाम तर मौज़ूआत को शामिल गुफ्तगू रखें, उन तमाम तर मौज़ूआत का इंतखाब किया जाए कि जिनसे हम कुछ सीख सकते हैं, उनको अपना सकते हैं, अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बना सकते हैं और अपनी दुनिया और आखिरत दोनों को संवार सकते हैं। अगर आज की बात की जाए, आज 10 रमज़ान मुबारक है और अशरा रहमत का आखिरी दिन है। इंशाअल्लाह कल से हम अशरा मग़फ़िरत में दाखिल हो जाएंगे। अशरा रहमत की जब हमने बात की तो हमने यही बात की, यही गुजारिश की, यही दरख्वास्त की कि ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें, अल्लाह ताला से इल्तिजा करें कि अल्लाह ताला अपनी रहमतें, बरकतें हमें जो है वो अता करे और हम उनको समेट सकें। साथ ही साथ जब हम अशरा मग़फ़िरत में दाखिल होंगे तो यकीनन अपने लिए मग़फ़िरत की इल्तिजा करेंगे, अपने लिए ऐसी दुआएं और मनाजात का एहतमाम करेंगे कि जिनसे हम अपनी ज़िंदगी को जो है वो बेहतर बना सकें, अपनी ज़िंदगियों को संवार सकें। नाज़रीन, आज के जो टॉपिक है, आज का जो मौजू है, वो आज के दिन की मुनासिबत से है, जिसमें हम बात करेंगे, ज़िक्र करेंगे वफ़ात बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का, और बीबी की हयात तय्यबा पर रोशनी डाली जाएगी। बीबी की सीरत और उनके फ़ज़ाइल के हवाले से डिस्कशन की जाएगी। बीबी की ज़िंदगी, उनकी हयात तय्यबा, उनकी तमाम तर सीरत मुबारका से हमें क्या पैगाम मिलता है, हमें क्या तालीमात मिलती हैं, उनको जानने, उनको समझने और किस तरह से इन तालीमात, इन पैगामात, इन अहकामात को हम अपना सकते हैं, इस पर भी हम फोकस करेंगे। साथ ही साथ जब भी हम मौजूदा दौर की बात करते हैं, मौजूदा दौर की ख़वातीन की बात करते हैं, चाहे आज की बेटी हो, आज की बहन हो, आज की बीवी हो या फिर आज की माँ हो, वो बीबी की ज़ात अक़दस से किस तरह से अपनी ज़िंदगी को मुनव्वर कर सकती हैं, वो अपनी ज़िंदगी को संवार सकती हैं। बीबी की जितनी भी सीरत हैं, बीबी की जितने भी पैगामात हैं, जितने भी अहकामात हैं, उनसे अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बनाना मौजूदा दौर की ख़वातीन के लिए कितना ज़रूरी है। आज की ख़वातीन अगर ये बात करती हैं कि हम हाउसवाइफ्स नहीं हैं, हम जो है वर्किंग वुमेन हैं, हमें घर भी संभालना है, हमें बाहर के मामलात भी संभालने हैं, तो वो औरत, वो ख़ातून, वो लड़की, वो बीवी, वो बहन, वो बेटी बीबी की ज़ात अक़दस से, बीबी की ज़ात मुबारका से किस तरह से रहनुमाई ले सकती है। यकीनन बीबी की ज़ात मुबारका हम सब के लिए मशअल राह है। बीबी की ज़िंदगी को समझना और अपनाना हम सब के लिए कितना ज़रूरी है, आज हम इस पर फोकस करेंगे, इसके हवाले से बात करेंगे। और आप सब जानते हैं कि हमेशा की तरह आज भी हम जिक्र करेंगे नेकी की टोकरी का। आपने जो है वो नेकी की टोकरी को भी याद रखना है। SHTV की ये कोशिश मुख्तलिफ़ तंदूरों पर आपको नज़र आएगी। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा इस कार खैर का हिस्सा बने, इसमें कंट्रीब्यूट करें। और नाज़रीन, आज के टॉपिक के हवाले से भी हम आपको बता चुके हैं। मेरे साथ मौजूद हैं अज़हर अली आबदी साहब। मैंने खुश आमदीद कहूँगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज बहुत ही अहम टॉपिक है, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि हम के बाद या नात के बाद फिर तमहीदी जुमले आज हैदर अलवी साहब क़िबला कह दें, ताकि जो हमारी मेहमानान गिरामी हैं वो मौजू को सही तौर पर खोल दें। जनाब मौलाना हैदर अलवी साहब रोज़ की तरह हमारे साथ हैं, ख़ूबसूरत अंदाज से तमहीदी गुफ्तगू करते हैं। जनाब आलिमा ख़ानम ज़किया नशवी साहिबा मौजूद हैं। सारे लोग, पूरा पाकिस्तान जानते हैं, नामवर आप ख़तीबा हैं और इंशाअल्लाह आज सीरत पे बयान करेंगी। और आलिमा नाहिदा राजपूत साहिबा, आप भी SHTV पर तो आप इनको खूब बुलाती हैं और हमारे SHTV के लोग आशना हैं, और इंशाअल्लाह आज बहुत भरपूर गुफ्तगू होगी। इंशाअल्लाह। एक और मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं, नात ख़्वां, उनको भी खुश आमदीद कहते हैं, सैयद रज़ा काज़मी साहब। और आपसे गुजारिश करेंगे कि आप हमदे सनाए रब्बे जलील पेश करें। एक हमद से आगाज़ करता हूँ, कनीज़ ज़ैनब नगीन की लिखी हुई हमद है। तेरी रहमतों का शुमार अल्लाह अल्लाह, तेरी रहमतों का शुमार अल्लाह अल्लाह, नहीं मुझको ये इख्तियार अल्लाह अल्लाह, तेरी रहमतों का शुमार अल्लाह अल्लाह, तेरी याद ने जिंदगानी को बख्शा, तेरी याद ने
बख्शा सुकून व दवाम व करार अल्लाह। लगाएगा तू पार कश्ती हमारी, लगाएगा तू पार कश्ती हमारी, मुझे तुझ पे है तुबार अल्लाह। सभी नेमतें तूने दी इस जहां को, सभी नेमतें तूने दी इस जहां को, अता हो वदम की बहार अल्लाह। और मुझे कब बुलाएगा मक्के मदीने, हमें कब बुलाएगा मक्के मदीने, हमें कब बुलाएगा मक्के मदीने, यही अब तो है इंतज़ार अल्लाह। सरे हश्र रहमत तेरी ढांप लेगी, सरे हश्र रहमत तेरी ढांप लेगी, नगी को है ये तुबार अल्लाह। तेरी रहमतों का शुमार अल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। वो गुफ्तगू की जानिब आगे बढ़ते हैं। तमहीदी जुमले आज मैं चाहूँगा जनाब मौलाना हैदर अलवी साहब भी अदा फरमाएं। मैं सिर्फ एक जुमला कहूँगा कि आज की ममदूह शख्सियत वो शख्सियत हैं कि बाकी कायनात में जितनी शख्सियात हैं उनकी विलादत शहादत या जो उनका अय्याम होते हैं तो एक यौम मखसूस होता है। ये वो शख्सियत है कि जिसे जो फ़ख्र मौजूदात हैं उन्होंने इनके लिए पूरा एक साल मखसूस किया। फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान हकीम ने कहा कि ववाजदक आइलन फ़ागना, ए दुर्रे यतीम महबूब लबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको माली तौर पे तंगदस्त पाया तो एक ज़ात ऐसी का इंतखाब किया कि जिनके ज़रिए हमने आपको गनी कर दिया। यानी कितना खूबसूरत आपने जिसको कहिए कि हस्बे हाल तर्जुमा किया। वाह वाह। अब वो हस्ती हैं जिनका इंतखाब हमारा ईमान है खुदाए बुज़ुर्ग बरतर ने ख़ुद फरमाया, जो मक्के में बज़ाहिर मलिकतुल अरब के लक़ब से और सैयदा कुरैश के लक़ब से ताहिरा ज़किया और आबिदा के लक़ब से पहचानी और जानी जाती थीं और बज़ाहिर उनकी उम्र ज़्यादा थी, लेकिन दुनिया ये जानती है कि बाकी तीन बहनों के मुकाबले में सबसे ज़्यादा सलीका शार भी आप थी, दानशमंदी आपके अंदर इंतहा की थी। और यूँ कह लीजिए कि पूरे अरब जो मक्का था उनके जितने काफ़िले शाम में तिजारत के लिए जा रहे थे, तन्हा सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का काफ़िला वहाँ जा रहा था। गोया पैसे की रेल पेल होते हुए भी और दौलत की इंतहा होते हुए भी सैयदा मलिकतुल अरब कहलाते हुए भी ताहिरा के लक़ब से पहचानी जाती थी। और ये उनका इतना बड़ा एजाज़। और फिर कुरान हकीम ने ये नहीं कहा कि वो मालदार हैं, फरमाया हमने उनके ज़रिए आपको गनी कर दिया है। दुनिया में हमारे इस्लामी तारीख़ में जिसने बाग वक़फ़ किया, कुआँ वक़फ़ किया और जिसने कोई छोटी छोटी चीज़ें वक़फ़ की, उनके तो अहादीस में तज़किरे तारीख़ में बड़े मिलते हैं। लेकिन जब सैयदा हुज़ूर की तरफ तशरीफ़ लाई थी तो उस वक्त सिर्फ़ आपके जो माल तिजारत नहीं था बल्कि ख़जानों की कुंजियाँ बक्सों में थीं और वह बक्से ऊँटों के ऊपर थे। अब ख़जाना कितनी तादाद में था ये खुदा जानता है या मुस्तफ़ा, लेकिन खुदा बता रहा है वो इतना बड़ा था कि हमने उसके ज़रिए इस्लाम को भी गनी कर दिया और रसूलुल्लाह को भी गनी कर दिया। क्या खूबसूरत जुमले। जी ख़ानम ज़किया नजफ़ी साहब, अब शख्सियत इतनी बड़ी है कि क्या सवाल किया जाए। वो फ़जीलतें और वो अज़मतें हैं आपके नाम के साथ और आपके काम के साथ मखसूस। फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
جناب خدیجہ کی ذات آج کے زمانے میں جتنی بھی خواتین ہیں ان کے لیے اس لیے بہت خوبصورت مشعل راہ ہیں کیونکہ انہوں نے رسول اللہ کو اپنی کامیابی کی سٹرگل کے بعد پایا ہے. بالکل صحیح. یعنی وہ ایک کامیاب بزنس وومن تھیں لیکن انہوں نے اپنے سفر کو وہاں روکا نہیں. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ کامیابی جب ایک دفعہ حاصل ہو جائے نا، آپ اپنے لیے ایک مقام بنا لیں تو آپ کا وہاں پہ یہ سفر ختم ہو جاتا ہے. جبکہ جناب خدیجۃ الکبریٰ آپ کی جو جرنی ہے وہ مالی کامیابی کے بعد شروع ہوتی ہے، جہاں سے آپ کے ارتقاء کو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے جو سب سے زیادہ ایٹ لیسٹ مجھے اپیل کرتی ہے وہ آپ کی علم دوستی ہے کہ آپ اتنی سکسیسفل تھیں لیکن آپ نے بتایا کہ there are lots more things to do after success. اور ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا ورقہ بن نوفل کزن ہے نا، لیکن جو آپ کی ان کے ساتھ سٹنگز ہیں وہ علمی ہیں. مکہ وہ جگہ ہے جو زمانہ جاہلیت کا مرکز ہے، لیکن یہ واحد گھر ہے جہاں علمی نشست کے لیے ایک ہال مختص کیا گیا ہے اور سب جانتے ہیں کہ یہاں پر ورقہ بن نوفل آئیں گے. تورات، زبور اور انجیل میں جو کچھ اس زمانے اور آنے والے وقت کے بارے میں بتایا گیا ہے، نبی آخر الزمان کا جو تذکرہ ہے وہ یہاں آ کر بیان کریں گے. یعنی آپ فرما رہی ہیں کہ حضرت خدیجہ کا گھر یعنی جب آپ سے شادی سے پہلے بھی علم کا ایک مرکز مانا جاتا تھا. جی، اور پروگریس کا ایک سلسلہ جو ختم نہ ہونے والا ہے. اچھا، یہ آپ نے بڑی خوبصورت بات سے میں کہوں گا ابتدا کی ہے کہ عام طور پہ آپ کی دولت اور سخاوت کا ذکر ہوتا ہے، لیکن آپ نے گفتگو کا آغاز حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی علمی وجاہت سے کیا. دیکھیے جناب خدیجہ کی جو دولت ہے نا وہ مال نہیں تھی، وہ عشق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی، اور اسی کے بعد آپ کو عروج ملا ہے. اس سے پہلے آپ جن معیارات کی بدولت آپ کی عزت کی جاتی تھی انہیں تو آپ نے بھی اپنے لیے پسند نہیں کیا، انہیں تو آپ نے حقیر سمجھ کر نچھاور کر دیا، اور آپ نے ان کے بنیاد پر آپ نے کوئی اقدام ایسا نہیں کیا کہ ہم کہیں جناب خدیجہ کو اپنے مال پر ناز تھا. آپ نے اپنی ذات، اپنی شخصیت، ورنہ مجھے بتائیں جو رسول اللہ کا شام کا سفر ہے جو آپ نے فرمایا، ایک کامیاب بزنس وومن کو کیا ضرورت ہے ایک ایسے ناتجربہ کار انسان کے حوالے اپنا بڑا مال کر دے کہ جس کا کوئی بزنس بیک گراؤنڈ نہیں ہے. اگر آپ نے جناب رسول اللہ کو اتنی بڑی ڈیلنگ کرنے کے لیے اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا ہے، کس بنیاد پر؟ نہ تجربہ ہے، نہ بیک گراؤنڈ ہے، اور نہ ہی کوئی دوسری ایسی چیز ہے کہ آپ کہیں کہ رسول اللہ کے پاس ایک چیز ہے جس بنیاد ایک ہی ہے، وہ یہ کہ یہ صادق اور امین ہے. وہ ان اخلاقی ویلیوز کے ساتھ کھڑی تھی جس کے بالکل برعکس پورا زمانہ جاتا تھا، اور آپ نے اس مال سے زیادہ اخلاقی اقدار کو اہمیت دی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بریک کی جانب اچھا چلیں، بریک کے فوراً بعد ہم آپ سے بالکل بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور محترمہ ناہیدہ راجپوت صاحبہ سے گفتگو کریں گے. ان سے جانیں گے کہ وہ آج کے دن کی مناسبت سے یا پھر آج کے دن کے حوالے سے ہمیں کیا بتائیں گے. ایک نظر ڈال لیتے ہیں افطار ٹائمنگز پر، اس کے بعد بریک پہ جاتے ہیں. مرحبا رمضان، مرحبا رمضان، مرحبا رمضان، مرحبا رمضان. رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ، رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ. مرحبا. شہروں میں فقہ حنفیہ اور فقہ جعفریہ کے مطابق افطار کے اوقات کار پر آپ نے نظر ڈالی. اب ہم بڑھ رہے ہیں بریک کی جانب. رمضان کا مہینہ ہے قرآن کا مہینہ، مومن کا مہینہ ہے مسلمان کا مہینہ. شرمان اللہ اللہ رحمان. مرحبا رمضان، مرحبا رمضان، مرحبا رمضان. جی ناظرین،
مرحبا افطار ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. اور عابد صاحب بریک پہ جانے سے قبل ہم نے کہا تھا کہ جب ہم واپس آئیں گے ناہیدہ صاحبہ سے میں کویشچن یہی کرنا چاہوں گا. آج تو کویشچنس کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, اتنی بڑی شخصیت ہیں جن کے ہم مدحت کر رہے ہیں. جناب ناہیدہ راجپوت صاحبہ, کسی انسان کے, یعنی صرف مرد یا خواتین نہیں, کسی انسان کے جو فضیلت کے معیار ہوتے ہیں اس میں علم ہوتا ہے, اس میں تقوی اور زہد ہوتا ہے, اور ساتھ پھر پریکٹیکل لائف میں جب وہ شخص آتا ہے یا خاتون آتی ہیں تو وہ کس کردار کا مظاہرہ کرتی ہیں. آپ علم کی بات کر لیں, آپ تقوی اور طاہرہ ہونے کی بات کر لیں, اور آپ پھر پریکٹیکل لائف میں زندگی سے پوری طرح نمبردازمہ ہونے سے بات کر لیں. میں نہیں سمجھتا تاریخ میں کوئی اور خاتون ان تمام پہلوؤں پر اس طرح اس نے احاطہ کیا ہو اور اس طرح عروج پہ پہنچی ہو. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کائنات بنائی تو اس میں کسی نہ کسی چیز کو کسی دوسرے پہ فضیلت عطا کی اور فوقیت دی. جیسا کہ ہم اگر ہفتے کے دنوں میں دیکھیں تو جمعے کے دن کو اللہ پاک نے فضیلت والا دن قرار دیا. اس طرح اگر ہم پورے سال کے مہینوں پہ نظر دوڑائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینے کو فوقیت دی, فضیلت دی. اسی طرح جب اللہ پاک نے اپنی کل انسانوں کو تخلیق کیا تو اس میں سے انبیاء کرام کو فضیلت دی, فوقیت دی, اور ان تمام انبیاء کرام کی جماعت میں سے پھر اللہ پاک نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ بلند مرتبہ عطا کیا جو کسی اور نبی اور رسول کو عطا نہیں کیا. اسی طرح پھر جب اللہ پاک نے تمام خواتین کو تخلیق کیا تو ان میں سے چند خواتین کو چن لیا کہ جن کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح مبارک میں دینا تھا. پھر ان چند خواتین میں سے بھی وہ ایک واحد خاتون کو چنا گیا کہ جن کو سب سے پہلے حضور کے نکاح میں دینا تھا, جن کو اس وقت حضور کے نکاح میں دینا تھا کہ خود جو ہے متفق علیہ حدیث ہے, سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ختیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا, آپ نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب کوئی بھی میرا ساتھ نہ دیتا تھا. آپ نے اس وقت اپنا مال میرے پہ نچھاور کیا کہ جب ہر کوئی مجھے جھٹلاتا تھا. آپ نے اس وقت مجھے صادق اور امین مانا جب ہر کوئی مجھے جو ہے وہ میری بات نہ سنتا تھا. آپ نے اس وقت میری بات سنی. آپ پہلی عورت تھی جنہوں نے اسلام قبول کیا, اور جب اللہ پاک نے آپ کو چن لیا تو پھر وہ ساری فضیلتیں اور ساری فوقیت وہ آپ کے قدموں پہ قربان. آپ ملکۃ العرب سیدہ ختیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا. اور جو ایک آپ کی پرسنالٹی میں مجھے جو یونیک چیز لگتی ہے نا, ہر کسی کو ایک یونیک چیز لگتی ہے, مجھے یہ لگتی ہے کہ قیامت تک اب جتنے سادات دنیا میں آتے رہیں گے وہ آپ کی نسل پاک میں سے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام اولاد پاک وہ آپ کے بطن مبارک میں سے تھی. اور ایک اور چیز کہ آپ کو 25 سال کا عرصہ نصیب ہوا جو آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجیت میں گزارا. آپ کے ساتھ کوئی اور شریک نہ تھا, آپ واحد خاتون تھی جو آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں رہیں. تو اس طرح کی اور کی بہت سی فضیلتیں ہیں کہ آپ کی اس سے بڑی فضیلت کیا ہوگی کہ آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو بعد اپنے وصال مبارک تک آپ کو یاد فرماتے رہتے تھے. اور اس کی گواہ خود حضرت عائشہ صدیقہ ہیں. آپ فرماتی ہیں کہ میرے نزدیک کوئی بھی حضور کی ازواج میں سے کوئی بھی میرے نزدیک قابل رشک نہیں تھا جتنی سیدہ ختیجہ الکبریٰ تھی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جناب مولانا حیدر علوی صاحب, پروگرام کا بھی ابتدا ہے اور انشاءاللہ بھی بہت گفتگو کرنی ہے. وہ جو آپ نے آیت پڑھی تھی اس کا قرآن پاک میں جو بھی آیات اتریں تو اس کا کوئی نہ کوئی مصداق رہے. جیسے بڑی مشہور حدیث ہے کہ جب ایمان والوں سے بات ہوئی تو اس کا پہلا مصداق مولا کائنات امیر المومنین ٹھہرے اور پھر باقی ٹھہرے, جو معتبر اور مصدقہ حدیثوں میں اب تک پہنچا. لیکن رسول پاک کے لیے کہ اسلام کی تبلیغ میں جو مال خرچ ہوا, جو وسائل خرچ ہوئے, اور جس طریقے سے ابتدائی طور پر ایک ساتھ دیا, یعنی صرف مال نہیں بلکہ صرف مال کی ضرورت نہیں ہوتی, ایک جو جذباتی وابستگی کی ضرورت ہوتی ہے, جو ایک ایموشنل سٹیبلٹی کی ضرورت ہوتی ہے, جو ایک انسیت کی ضرورت ہوتی ہے, دل جوئی کی ضرورت ہوتی ہے, وہ بھی بڑی اہم ہوتی ہے کسی بھی مشن کو شروع کرنے سے پہلے. تو قرآنی آیت میں وسیلہ بن کے رسول پاک کے لیے, اب میں یہ کہوں گا اسلام کے لیے حضرت خدیجہ اتری, نہ صرف دولت بلکہ
ایک جو ہم آہنگی اور جو ایک جذباتی ضرورت تھی رسول پاک کی اور دل جوئی اس کے لیے بھی؟ دیکھیے ویسے تو ہمارے یہاں مشہور ہے کہ ہر مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، صحیح. لیکن میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ ہر عورت ایک کامیاب مرد کا انتخاب بھی کرتی ہے، لیکن یہاں بالکل بات الٹی ہے. سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی ذات وہ ہیں جنہوں نے گھر کے اندر ایسی ڈھارس بندھاتی تھی، اتنی مشفق اور مہربان تھیں کہ پہلی وحی کو دیکھ لیجئے جب حضور تشریف لاتے ہیں دس سے رونی اور وہ کیفیت حضور نبی کریم صاحب الاولاق کے اپنے اسی دوران بی بی پاک کے جو ابتدائی کلمات تھے، کیا بات ہے، وہ کلمات تاریخ کا حصہ ہیں اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ نے حضور کی پوری سیرت و کردار کو واضح بیان کر دی اور ان لفظوں نے ایسی ڈھارس بندھائی، تسلی دی کہ نبی کریم صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم اس کیفیت سے فوراً باہر قیامت کے لیے یہ رقم ہو گیا کہ اگر کسی نے اسلام کو فالو کرنا ہے تو وہ جو کلمے پہلی وحی کے بعد آپ نے کہے وہی خلاصہ گویا خدمت خلق کے حوالے سے اور اسلامی تعلیمات کے حوالے سے. یوں تو یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں مرد جو ہے وہ پہلے اسلام لائے، فلاں غلام پہلے لائے، فلاں بچے، لیکن سچ یہ ہے کہ اسلام کے اوپر سب سے پہلے جنہوں نے ایمان لایا وہ ایک خاتون ہے اور وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ ہیں. اور اس خاتون کے ساتھ جو ظلم ہے تاریخ کا وہ جبر یہ ہے کہ 10 سال اعلان نبوت اور بعثت نبوت کے بعد بھی وہ حضور کے ساتھ لمحہ بلمحہ رہیں، سب سے لاڈلی، اور اس دوران حضور نے کوئی عقد بھی نہیں فرمایا، لیکن ان سے احادیث طیبہ کا جو ذخیرہ ملنا چاہیے تھا امت کو وہ آج تک نہیں مل پایا. یعنی یہ ایک ظلم ہے. تو سیدہ نے جب حضور کو چادر کروائی اور جس طرح حضور کی خواہش بھی تھی تو انہوں نے فرمایا کہ آپ بالکل پریشان نہ ہوں، آپ کا رب آپ کو نہیں چھوڑے گا. اب یہ تو بہت بڑی ہے کہ بڑی تسلی ہے، آپ کا رب آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا. اس کے بعد پھر وجہ بتا رہی ہیں، اس لیے کہ آپ یتیموں پہ شفقت فرمانے والے ہیں، آپ صادق و امین ہیں، آپ غریبوں کی ہمیشہ مہربانی فرماتے ہیں، آپ جس طرح اپنے سے کمتر طبقے کو تنہا نہیں چھوڑتے ہیں رب آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا. یعنی ایسی تسلی تھی، وہ الفاظ تھے. اب آپ کے جو الفاظ ہیں اس سے مجھے قرآن کی ایک سورت کا ترجمہ یاد آ رہا ہے، سبحان کہ تمہارا رب تمہیں کبھی بھی نہیں چھوڑے گا. مفہوم تو میں کہتا ہوں کہ شاید یہ تو وہی الفاظ تھے جو پھر سر یہ وہ گھرانہ ہے، یہ وہ گھرانہ ہے حضرت ابو طالب ہوں اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی ذات ہوں. یہ دو ہستیاں وہ ہیں جن کے سامنے قرآن کی 4,500 آیات اتری اور اولین مخاطب یہ دو ہستیاں ہیں. آج ان سے اگر امت حدیثیں نہیں لے سکی ہے تو یہ امت کی جو ہے وہ کہہ لیں کہ ناقدری ہے، وگرنہ یہ دو ہستیاں ایسی ہیں جن کو اگر تاریخ سے اوجل کر دیا جائے تو اسلام اوجل ہو جائے گا. یہ اتنی عام ہے. اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ وہ ذات تو وہ ہیں جنہوں نے لمحہ لمحہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی باہر پتھر کھا کر آ رہے ہیں تسلی سیدہ دے رہی ہیں، باہر سے گالیاں سہ کر آ رہے ہیں تسلی سیدہ دے، یعنی قدم بقدم حضور کے دستے مبارک اور حضور کی شخصیت کو جنہوں نے مضبوطی فراہم کی، طاقت فراہم کی، صرف اپنے لفظوں سے نہیں اپنے مال کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے. یہ کتنی بڑی بات ہے کہ سیدہ فرماتی ہیں مکے کے کافروں تم بہت زیادہ مکروز سے، سبھی بڑے بڑے یہ جو تھے وہاں کے تاجر اور عمراء یہ سارے مکروز سے سرداران مکہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے. کہا تم میرے شوہر کا کلمہ پڑھتے جاؤ میں اپنا قرضہ معاف کرتی جاتی ہوں. اتنا بڑا اعزاز. اچھا یہ وہی ہستی ہیں جو اپنے گھر میں حضور کے عقد میں آنے سے قبل بھی سینکڑوں یتیم بچوں کی پرورش کر رہی تھیں اور وہ کیفیت ختم نہیں کی بلکہ اسلام نے اسے جاری رکھا. یہ وہ سیدہ خدیجہ کا کردار ہے کہ یتیموں پہ شفقت کرنی ہے. یہ وہیں سے سیرت خدیجہ سے ہم نے آج تک. یہ بعض شخصیات ایسی ہوتی ہیں اور پھر بعض پارٹیسپینٹس ایسے آ جاتے ہیں کہ روٹیٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، روکنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کب روکا جائے. تو گفتگو کا ہم سلسلہ جاری رکھیں نا، وقفہ وغیرہ تو قریب نہیں ہے. وقفہ نہیں، میں کہی تھی اگر کلام اگر اجازت چلیں یعنی خانم ذکیہ نجفی کی طرف جانے سے پہلے کلام. جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی رضا کاظمی صاحب. جناب خدیجہ الکبریٰ کے حوالے سے مرحبت پیش کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے 2 اشعار محب فاضلی کے کہ مضمون الہی ہے مضمون ابو طالب، اسلام کی ہر شے ہے مرہون ابو طالب. تجسیم رسالت میں بس 2 ہی تو چیزیں ہیں، ایک مال ختیجہ کا، ایک خون ابو طالب. مصداق محمد ہے فرمان ختیجہ کا، مصداق محمد ہے
فرمان ختیجہ کا من کنتوں کے جیسا ہے اعلان ختیجہ کا ہے فہم و فراست میں ایمان میں ایک جیسا ہے فہم و فراست میں ایمان میں ایک جیسا ایمان ابو طالب ایمان ختیجہ کا اور آغوش محمد میں اس طرح سے زارا تھیں آغوش محمد میں اس طرح سے زارا تھیں تھا رحل نبوت پر قریان ختیجہ کا اور تھے روز ازل سے ہی تے روز ازل سے ہی رشتہ تھا محمد سے تے روز ازل سے ہی رشتہ تھا محمد سے اللہ سمجھتا تھا ارمان ختیجہ کا ازواج محمد میں یہ کس نے شرف پایا ازواج محمد میں یہ کس نے شرف پایا تاجر تو محمد تھے سامان ختیجہ کا اور جو جھولا جھلایا تھا بی بی کے نواسوں کا جو جھولا جھلایا تھا بی بی کے نواسوں کا مشہور فرشتہ تھا دربان ختیجہ کا مقطع پیش کر رہا ہوں کلام تھا ریحان آدمی صاحب کا یہ فخر کی منزل ہے یہ ناز کا لمحہ ہے یہ فخر کی منزل ہے یہ ناز کا لمحہ ہے میں خادم کم قیمت ریحان ختیجہ کا من کنتوں کے جیسا ہے اعلان ختیجہ کا مصداق محمد ہے فرمان ختیجہ کا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں پڑھا اور ریحان اعظمی صاحب کا کلام اور بہت خوبصورت شاعر ہیں خدا ان کو صحت و سلامتی سے رکھے اور طول عمر عطا فرمائے خانم ذکیہ نجفی صاحبہ سوال تو ویسے بھی ایک نشاندہی ہوتا ہے کہ اب ہم نے ان مہمان کی طرف آنا ہے آپ جو بھی فرمائیں میرے ذہن میں جو کبھی کبھی بلکہ اکثر اوقات یہ آتا ہے کہ وہ ایک مرد یعنی میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی اور جہالت کی اقدار جو ہیں وہ معیار تھیں اس میں آپ کا طاہرہ کے لقب سے موسوم ہونا معروف ہونا یہ بہت بڑی بات تھی یعنی یہ کوئی عام سا کریکٹر ہو یا تھوڑا سا عام کریکٹر سے تھوڑا سا بلند ہو تو وہ اس طرح سے مشہور نہیں ہوتا کسی سوسائٹی میں کہ ان کا طاہرہ لقب ہو جائے مکرمہ لقب ہو جائے سیدہ لقب ہو جائے میں چاہ رہا ہوں اس پہ آپ ضرور کہ سوسائٹی کیسی بھی ہو اگر مرد ہو یا عورت اس کا عزم مصمم ہو اور علم اس میں ہو اور حوصلہ ہو تو کچھ بھی کیا جا سکتا ہے دیکھیے اس میں دو باتیں آتی ہیں پہلی یہ کہ آپ کے کردار کی بلندی اور دوسرا یہ کہ ایک انسان جو بیریئرز کو توڑنا شروع کر دیتا ہے اور اپنے معیارات خود سیٹ کرتا ہے واہ واہ بہت خوب
جناب خدیجۃ الکبریٰ کی ذات جو ہے وہ اس زمانے کے معیارات سے یکسر مختلف تھی. ہم سب جانتے ہیں زمانہ جاہلیت میں سب سے زیادہ جس چیز کو اہمیت دی جاتی تھی، آج بھی خیر ایسا ہی ہے، حالات بہت مختلف نہیں ہیں، وہ تھی دولت کی فراوانی. صحیح. اور اگر آپ تھوڑی سی بایوگرافی پڑھیں جناب عمار یاسر کی اور جناب بلال حبشی کی، آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک امیر قبیلے کا سردار کس طرح سے اپنے غلاموں کو رکھتا ہے نا. اور اس سے جو ہم ایک چھوٹی سی بات نکالتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس زمانے میں جس کے پاس پیسہ تھا وہ طاقتور تھا، اور وہ اپنی اس طاقت کو اپنے پاس سنبھال کر رکھتا تھا، اور اس طاقت میں سے جو چیز نکلتی تھی وہ اس کے ماتحت کو کمزور ثابت کرتی تھی. جناب خدیجۃ الکبریٰ سب سے زیادہ مالدار تھیں، اور وہ ایسی مالدار تھیں کہ بہت سارے رؤساء مختلف قبائل کے آپ سے بزنس ڈیل کرنے کی خواہش مند رہتے تھے. اچھا، میں ایک بات بریکٹ میں ہی بتاتی چلوں کہ جناب خدیجہ کا بیک گراؤنڈ جو ہے اگر ہم دیکھیں تھوڑا سا، کیا ان کے والد بہت امیر تھے؟ ان کے بھائی امیر تھے؟ جی نہیں. یا پھر آپ کہیں کہ ان کا قبیلہ کاروباری تھا؟ کچھ بھی نہیں. وہ خود واحد خاتون تھیں جنہوں نے اپنے اجداد سے زیادہ، یعنی اپنے خاندان، اپنے قبیلے کے مردوں سے بہتر کاروبار کر کے دکھایا تھا انڈیپینڈنٹلی، جس میں کسی مرد کی شراکت نہیں ہے. اور سب جانتے تھے یہ خود فیصلے کرتی ہے. یہ ہم لوگ اب تجزیہ کر رہے ہیں نا کہ یہ خود فیصلے کرتی ہیں، اور ان کا اپنا گھر ہے، اور ان کی اپنی دولت ہے، ان کا اپنا بزنس ہے، اور ان کے پاس جو سرمایہ تھا وہ انہیں اپنے والد سے ارث میں ملا تھا. لہٰذا سب کے پاس یہ بات تو واضح جا چکی تھی کہ یہ اپنی مرضی کی خود ہی مالک ہیں، اور یہ اپنے باپ، اپنے بھائی سے زیادہ سکسیسفل ہیں. اور جو چیز ان کے پاس آئی ہے وہ کیا ہے؟ زمانے کے سارے رؤساء کی طرح دولت ہے. اب جناب خدیجہ نے اس دولت کو کیا اپنی طاقت بنایا؟ کیا اس دولت کی بنیاد پر آپ نے اپنے غلاموں پر یہ ثابت کیا کہ تم میرے ماتحت اور میں تمہاری ملیکہ ہوں؟ نہیں. واحد گھر تھا مکے کا جس سے دن میں 2 دفعہ یہ اعلان ہوتا تھا اگر کوئی مسافر ہے، اگر کوئی غریب ہے، اگر کوئی بھوکا ہے، اگر کوئی برہنہ ہے تو خدیجہ کے گھر کا دروازہ کھلا ہے. اور لوگ آپ کو ام الثعالب کہتے ہیں، یعنی بے نواؤں اور مسکینوں کی ماں. مطلب کیا ہے کہ جو میرے پاس طاقت ہے، پاور ہے، چاہے اسے آپ دولت کہیں یا پیسہ کہیں، وہ آپ شیئر کرتی تھیں غریبوں کے ساتھ. جہاں لوگوں کو، مجھے تاریخ کی یہ بات پڑھ کے بہت جناب خدیجہ کے معیارات کی سمجھ آئی کہ جناب خدیجہ کا گھر وہ واحد گھر تھا جس میں غلام حجرے میں سوتا تھا. باقی ہر جگہ کھلے آسمان کے نیچے غلام سوتے تھے. لیکن بی بی نے اپنے گھر میں سرونٹ کوارٹرز جسے ہم کہتے ہیں، جہاں کچھ روایات میں 100، کہیں 200، کہیں 400 غلام اور کنیزوں کی تعداد ملتی ہے، آپ نے ان کو ایک حجرے میں سونا ہے، جو ایک لگژوریس اور کمفرٹیبل لائف ہوتی ہے جو بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی تھی مکہ میں، آپ نے وہ فراہم کی. آپ نے اپنی پاور کو، اپنی دولت کو لوگوں کے ساتھ شیئر کیا، جس سے سب کو اندازہ ہوا کہ یہ ایک کاروباری فگر نہیں ہے، یہ ایک عام خاتون نہیں ہے. یعنی یہ وجہ تھی ان کے طاہرہ اور ایسے القاب سے معروف. صرف کردار نہیں، آپ کا مال بھی پاک تھا نا، یعنی ہر چیز اس کی پاک ہے. یہ ہم سب جیسی نہیں ہے، یہ انمول ہے اپنی جگہ. اچھا، یہ ناہیدہ راجپوت صاحبہ، ابھی ہم ان خالص اوصاف کی بات کر رہے ہیں جو انسان کی فطرت میں ہیں. ابھی ہم نے جتنی گفتگو کی اس میں زیادہ حصہ ابھی تک وہ ہے کہ جو آپ کے رسول پاک سے عقد سے پہلے کا زمانہ ہے. اس میں تو اسلام اس طرح سے نہیں تھا، اعلان تبلیغ نہیں ہوا تھا. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ دین ابراہیمی پر لوگ موجود تھے. زیادہ تر لوگ جاہلیت پر چلے گئے تھے، لیکن ایسے خاندان موجود تھے جن میں خود رسول پاک کا خاندان، حضرت ابو طالب، حضرت عبد المطلب اور حضرت خدیجہ کا خاندان بھی ان خاندانوں میں سے تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک اور چیز، ایک تو کیونکہ وہ خواتین کے لیے نمونہ ہے بلکہ مردوں کے لیے بھی نمونہ ہے، ایک اور چیز بھی واضح ہے کہ زمانہ خواہ کیسا ہی کیوں نہ ہو، اگر انسان اپنی روح میں جھانکے اور قلب و روح کو حاضر کرے تو فطرت میں ایسی خوبصورت صفات موجود ہیں کہ انسان اپنے عمل سے ان کو باہر لا سکتا ہے.
بالکل عابدی صاحب، یہاں پہ ایک بات ابھی ہم لوگ سن رہے تھے اور ایک اتنا اچھا سا وہ پوائنٹ بنا ہوا تھا. ایک طرف آپ کا لقب ملکۃ العرب اور آپ کے کنیزوں اور آپ کے غلاموں کی تعداد جو ہے وہ سینکڑوں میں تھی، اور جس دن آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں آتی ہیں تو آپ خوشی میں، ایثار میں سب سے پہلے اپنے ان تمام غلاموں کو آزاد کر دیتی ہیں. اس کے بعد پھر آپ کی جو اگلی لائف شروع ہوتی ہے نا، اگر اس زندگی کو پھر پچھلی زندگی سے اگر ہم لوگ کمپیریزن کریں یہاں پہ، تو وہ جو ہے وہ بہت بڑا ڈفرینس ہمارے سامنے آتا ہے. آپ ایک محل نما گھر سے بیاہ کے کہاں پہ آتی ہیں؟ ایک چھوٹے سے گھر میں. اور اس کے بعد پھر جو آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قدم قدم پہ آپ نے جو آپ کا ساتھ دیا، ایک ہوتا ہے شراکت داری. جو آپ فرما رہی ہیں یہ کہتے نا بڑا آسان ہے، لیکن اس کو جو آپ نے ابھی چند جملے فرمائے ہیں اس میں میرے خیال 30 سیکنڈ لگے یا 45، لیکن یہ کہنا ہے کہ غلاموں کو آزاد کر دینا، پھر یہ کہنا ہے کہ محل، اب اس محل نما جو گھر ہے اس کا جو تاریخ میں تذکرہ ہے نا کہ آپ کا گھر کیسا تھا، وہی پڑھ کے آدمی کے جو ہے نا وہ آسان خطا ہو جاتے ہیں، تو اس سے چھوٹے سے گھر میں آنا. بالکل، ابھی میں نے یہی عرض کیا کہ ملکۃ العرب کا سوچ کے نا ہماری روحیں ذرا خوش ہو رہی ہیں اور ایک اچھا سا امیجنیشن، لیکن ساتھ ہی جب آپ نکاح مبارک میں آتی ہیں اور پھر وہ شب ابی طالب کا جب وقت آتا ہے، 3 سال وہ معاشرتی بائیکاٹ، اور ایک طرف آپ جو ہے شاہانہ زندگی. ہم انشاءاللہ اگلے سیگمنٹس میں اس کا تفصیل سے ذکر کریں گے، وہ بھی اگنور ہوا ہوا حصہ ہے. جی ہاں بالکل بالکل، ان شارٹ کہہ رہی ہوں کہ وہ ایک طرف ملکۃ العرب، اور اگر دیکھیں میں خود بحیثیت عورت، اگر ایک عورت جو ہے وہ اپنے ماں باپ کے گھر شاہانہ زندگی گزار رہی ہوتی ہے، اور اگر شوہر کے گھر میں اس کو وہ جو ہے وہ چیزیں نہیں ملتی، وہ عیاشیاں اور وہ تمام سہولتیں، وہ چیزیں میسر نہیں آتی، تو وہ آٹومیٹیکلی اس کے اندر ایک چینج آ جاتا ہے. لیکن سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، اور وہ چینج کیوں نہ آئے، وہ جو جنت کی سردار سیدہ فاطمہ الزہرا، وہ ان کی والدہ، وہ جن کے گھرانے میں وہ ابھی جب سخی پن کی بات ہو رہی تھی تو میرا ذہن ایک دم سے گیا کہ وہ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عطرت میں، آپ کی اہل بیت میں پھر جو ہے وہ شان سخی کیوں نہ جاتی، کہ جن کا سٹارٹ ہی وہ سخی پن سے ہو رہا ہے. اور دیکھیں کتنا لمبا ہوم ورک اللہ پاک نے، جب میں نے سٹارٹ اپنا فضیلت سے لیا تو اللہ پاک نے ایک پیچھے پورا ایک ہوم ورک اس کو کیا سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی شکل میں، ان کی پرسنالٹی میں، کہ آپ کو پہلے ایک رول ماڈل بنا کے دکھایا مکہ میں کہ لوگوں دیکھ لو یہ وہ خاتون ہیں کہ جن سے پھر آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری اولاد پاک جو ہے وہ قیامت تک جاری رہے گی، اور پھر وہ ایک رول ماڈل. اور پھر یہاں پہ ایک اور بات بھی میں کرنا چاہوں گی کہ دین اسلام پہ 2 ہستیوں کے جو ہیں وہ بہت احسانات ہیں. ایک ابھی پہلے بھی ذکر ہو رہا تھا سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا، اور دوسرا حضرت ابو طالب کا. اسی لیے ان دونوں کے لقب نا ایک جیسے ہیں، تاریخ میں ان کو محسن اسلام کہا گیا، حضرت ابو طالب کو اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کو محسنہ اسلام کہا گیا. اور پھر جو آپ کے احسانات ہیں ان کے نتیجے میں اللہ پاک آپ کو تحفے میں کیا دے رہا ہے، ایک طرف مولا علی کو عطا کر رہا ہے، دوسری طرف سیدہ فاطمہ الزہرا کو عطا کر رہا ہے. تو یہ سارے کا سارا ہوم ورک ہے، ٹھیک ہے، یہ پورے کا پورا ہوم ورک چلا آ رہا تھا، اور وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ بیس بنائی. جیسے ہم لوگ کسی چیز کی بیس بناتے ہیں اور ہم کہتے ہیں جی بیس مضبوط ہونی چاہیے، تو اللہ پاک نے ایک سٹرونگ بیس کا آغاز کیا کہ اس بیس پہ پھر اللہ پاک نے ایک پوری عمارت، جس کو اہل بیت اطہار کہا جاتا ہے، اس عمارت کو پھر اللہ پاک نے کھڑا کیا نورانی گفتگو ہو رہی ہے، اور واقعی دل و دماغ اور قلب و روح میں یوں کہوں کہ ذکر خدیجہ سے معطر ہو رہی ہے. بالکل ناظرین، ہم ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے، لیکن بریک سے پہلے ایک نظر ڈال لیتے ہیں افطار ٹائمنگز پہ، اور پھر بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. مرحبا رمضان، مرحبا رمضان، مرحبا رمضان. رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ، رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ. مرحبا رمضان، مرحبا رمضان. رحمان کی رحمت کا مہینہ، رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ. مرحبا ناظرین، آپ کو
ایک مرتبہ پھر سے مرحبا افطار ٹرانسمیشن میں کہیں گے خوش آمدید. خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری ہے آج کے موضوع کی مناسبت سے, آج کے دن کی مناسبت سے, اور اسی سلسلے کو ہم جاری بھی رکھیں گے. ایک نظر ڈال لیتے ہیں پاکستان کے مختلف شہروں میں آج فقہ حنفی اور فقہ جعفریہ کے مطابق افطار کے اوقات کا. جرم و خطا سے توبہ بخشش کا مہینہ, مرحبا مرحبا رمضان ہے اللہ سے قربت کا مہینہ, برکت. جی افطار تامین صاحب جان چکے ہیں اور اب ہم بڑھیں گے سیگمنٹ کی جانب جو ہے صحت اور رمضان. کہ ہر سو امن و امان رہے, ہر مومن و مسلک زیر امان رہے, مرحبا مرحبا جی شکریہ ہما, اور ناظرین کو رمضان اور صحت کے سیگمنٹ میں خوش آمدید کہتا ہوں, اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے روزے اچھے گزر رہے ہوں گے. گرمی تو ہے لیکن یہ ہے کہ بہرحال گرمی کے روزے کا بھی اپنا ثواب ہوتا ہے, اور ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی یقین ہے کہ آپ لوگ جو ہے کرونا وائرس سے متعلق جتنی بھی احتیاطی تدابیر ہیں ان پہ بھی عمل کر رہے ہوں گے. ہم یہ سیگمنٹ لے کے آتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کے روزے بھی صحیح گزریں, ساتھ ساتھ جو کرونا کی وبا نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے اور پاکستان میں یہ پھیل رہا ہے, اس سلسلے میں بھی ہم بات کرتے ہیں تاکہ جو ہے لوگوں کو ہم سب جو ہیں وہ اس مرض سے بچ سکیں, اس کو پھیلاؤ کو روکا جا سکے. اسی سلسلے میں ہم نے اپنے پروگرام میں شامل کیا ہے ڈاکٹر نصر شاہد کو. ڈاکٹر صاحب USA سے ہمیں اسکائپ کے ذریعے جوائن کر رہے ہیں پروگرام میں. ڈاکٹر صاحب جو ہے کولمبیا یونیورسٹی میں اسسٹنٹ پروفیسر ہیں, اور ڈاکٹر صاحب سے ہم بات کریں گے. پہلے تو ایک بہت اہم موضوع ہے کہ جناب پوری دنیا میں کرونا کی وجہ سے ایک لاک ڈاؤن کی کیفیت ہے, اور ساتھ بہرحال رمضان مبارک کا مہینہ بھی شروع ہو گیا ہے. تو ایسی کیفیت میں ڈاکٹر صاحب سے ہم پوچھیں گے کہ کیا حالات ہیں اور یہ کس طرح اثر انداز ہو رہے ہیں ہماری زندگیوں کے اوپر, ہماری نفسیاتی صحت کے اوپر. چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی طرف اور ڈاکٹر صاحب سے بات کرتے ہیں. السلام عرض کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب آپ کی خدمت میں. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ, آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے ٹائم نکالا. جی بالکل, اس وقت ایکچولی میرا آفس ٹائم ہے اور جی ڈاکٹر صاحب میں نے کچھ پیشنٹس پہلے رکھے ہوئے تھے اور بیچ میں انٹرپشن میں نے یہ بریک میں جی یہ آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب بتائیے گا پہلے تو آپ لوگوں کے وہاں پر روزے اچھے گزر رہے ہیں, اور جو ہے کرونا وائرس کے سلسلے میں جو احتیاطی تدابیر ہیں ان پہ بھی صحیح طریقے سے عمل ہو رہا ہے, کنٹرول میں ہیں چیزیں؟ جی نیو یارک میں تو یہ تھا جی کہ چونکہ ہر 5 میل کے دائرے میں ایک مسجد ہے اور رمضان آتا تھا تو وہ بہت رونق والی جگہیں ہوتی تھیں, تو وہ ساری رونقیں نہیں ہیں اب جی, لیکن موسم اتنا برا نہیں ہے, ہمارے ہاں اتنی گرمی نہیں ہے. صحیح. اور ابھی تو لاک ڈاؤن چل رہا ہے 15 مئی تک گورنر نے اعلان کیا ہے. صحیح ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا اس پہلو کو ہم اب ڈسکس کرنا چاہیں گے کہ جناب اب ظاہری بات ایک لمبا عرصہ ہو گیا ہے, کرونا وائرس کی وجہ سے بہت سی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ بند ہیں, لاک ڈاؤن ہے پوری دنیا میں, یہ ایک ملک یا ایک شہر کی بات نہیں ہے. تو یہ ڈاکٹر صاحب کیسے اثر انداز ہو رہا ہے ہماری زندگیوں پہ, نفسیاتی طور پہ, اسپریچولی, یا ہم فزیکلی بات کریں, کیا ایفیکٹ ڈال رہا ہے یہ ہمارے اوپر؟ دیکھیے ایک تو اس طرح کا واقعہ ظاہر ہے کہ ہر ایک کی زندگی میں یہ لائف ٹائم ایونٹ ہے. صحیح. یعنی پہلے کبھی نہیں ہوا. جی. تو مختلف لوگ اس کو مختلف طریقوں سے لے رہے ہیں. جی. نیچرل کی بات ہے خاص طور پر بڑے شہروں میں, پاکستان میں بھی, اور یہاں پر تو آدمی رہتا ہی ایک چکی میں ہے, مسلسل دوڑ میں, اور مسلسل ایک کمپٹیشن کا سسٹم ہوتا ہے ہر جگہ پر. صحیح. تو وہ جو انسرٹنٹی ہے اس نے ایک خاص قسم کا لوگوں کے اعصاب پر نا جی انگزائٹی پیدا کر دی ہے. ٹھیک. صحیح. اور لوگ ورڈ ہیں کہ جب اس میں سے نکلیں گے بھی صحیح جی تو کیا یعنی بہت ساری ان ایمپلائمنٹ ہے, بہت سارے اور ایشوز ہیں. اگر کوئی چھوٹا بزنس رن کر رہا ہے تو وہ بزنس نہیں رن کر پا رہا. ہم تو چونکہ اسینشل ہیلتھ کیئر ورکر ہوتے ہیں
تو ہم تو مسلسل لگے ہوئے ہیں، لیکن جو باقی لوگ ہیں، لوگوں کی انشورنسز ختم ہو گئی ہیں، تو وہ انہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کریں. تو ذہنی دباؤ ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب اس کنڈیشن میں کس طرح آپ لوگ، ماشاءاللہ آپ جو ہے ایک ریسرچر بھی ہیں، بہت سی آپ کی چیزیں میں نے پڑھی بھی ہیں جس میں آپ بیسکلی لوگوں کو ریلیف دیتے ہیں ان کے پین سے، پین مینجمنٹ میں آپ کا بہت کام ہوا ہے. تو کیسے بیسکلی آپ لوگ کمفرٹ کر رہے ہیں لوگوں کو، کیسے سمجھا رہے ہیں، اور کیسے وہ جو ہوپ کا ایک ایلیمنٹ ہوا کرتا تھا جو ابھی بھی ہونا چاہیے، اس کو کیسے کنٹینیو کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے ہمارے ہاں تو ابھی اس وقت پیشنٹ انٹریکشن کے طور پر تو ٹیلی میڈیسن ہو رہی ہے. صحیح ہے. لیکن میں چونکہ پروسیجرز کرتا ہوں تو کچھ پیشنٹس کو بہرحال مجھے آن دیکھنا پڑتا ہے جو سیویئر پین میں ہوتے ہیں. صحیح ہے. تو اور وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں ڈاکٹر سے کہ وہ کچھ جیسے ہوتا ہے کہ آپ کو کنسول کرے، کچھ آپ کو ہوپ دلائے. جی. تو نیچرلی بات ہے کہ کرونا وائرس کا فیئر اس کے اصل امپیکٹ سے بہت زیادہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے متعلق جتنی بھی باتیں ابھی تک سامنے آئی ہیں ان میں سے ہر بات کی تھوڑے دنوں کے بعد کوئی تردید ہو جاتی ہے. صحیح. تو ابھی تک جو ہیلتھ کمیونٹی ہے کوئی ڈیفینیٹ اس کے لیے لایا عمل چونکہ تیار نہیں کر سکی. تو وہ اس کا ایک ریپرکشن جو ہے عوام پہ ہوتا ہے کہ انہیں کائنڈ آف بہت زیادہ انسرٹینٹی ہو جاتی ہے. بالکل صحیح. لیکن دیکھا گیا ہے کہ وہ لوگ جن کے ساتھ کوئی اور پرابلمز ہیں، ہیلتھ پرابلمز یا ایج جس میں امیونٹی کم ہو جاتی ہے، جی، وہ جو ہے زیادہ افیکٹڈ ہوئے ہیں. اور یہ اتنا افیکٹ تو تقریباً ہر سال جو فلو کا سیزن ہوتا ہے اس میں ہو جاتا ہے. اچھا. تھوڑا سا شاید اس سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے. لیکن ان چیزوں کو آدمی سمجھتا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، جبکہ اس کے معاملے میں ابھی تک پتہ نہیں چل سکا کہ یہ واقعی ریسپیریٹری پرابلم ہے یا بلڈ کا پرابلم ہے یا کوئی اور پرابلم ہے. تو ابھی جو ہے مختلف آرائیں آ رہی ہیں، تو اس کی وجہ سے زیادہ خوف ہے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ جو فرنٹ لائن ڈاکٹرز اور نرسز ہوتے ہیں، ظاہر ہے ان میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایج کے بھی ہوتے ہیں، ان کو بھی پرابلم ہیلتھ کے ہوتے ہیں. تو وہ بہت زیادہ جو ہے پریشانی لوگوں کے اندر ہے، انگزائٹی ہے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، ماہ رمضان بھی چل رہا ہے، ایک بابرکت مہینہ ہے اور گناہوں کو معاف کروانے کا اور ثواب کمانے کا مہینہ ہے. تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا، میں نے آپ کی ریسرچ دیکھی ہیں جس میں آپ اسپریچول میڈیسن کو انٹروڈیوس کروا رہے ہیں، جو ٹریڈیشنل ہماری جو ایلوپیتھی میڈیسن ہے اس کے ساتھ. اس کو کیسے آپ جوڑ رہے ہیں؟ اور خاص طور پہ اگر ہم کرونا وائرس کے کانٹیکسٹ میں بات کریں تو اس میں کیا چیزیں آپ لوگوں کو بتا سکتے ہیں جن سے شاید ان کو تھوڑا کمفرٹ مل رہا ہو، یا کوئی ایسی تھیراپیز آپ لوگ کر رہے ہیں؟ دیکھیے، جو اسپریچولیٹی ہے جسے ہم روحانیت کہہ سکتے ہیں، اس کو پہلے تو ہمیں ذرا دیکھنا چاہیے کہ وہ ہے کیا چیز. صحیح. اس لیے کہ اس کے متعلق جو ہے نا جی تھوڑے سے مسکنسیپشنز ہیں. اس لیے کہ لوگ اسپریچولیٹی کو اور ریلیجیوسٹی کو، یعنی مذہبی ہونے کو اور روحانی ہونے کو کائنڈ آف ملا دیتے ہیں. اچھا. اس کی شاید وجہ یہ ہے کہ دونوں کا ٹاپک ایک ہے، یعنی یہ دونوں ایڈریس کرتے ہیں ہماری فزیکل باڈی سے بیونڈ چیزوں کو. صحیح ہے. جو ہم نہیں کر سکتے اپنی فزیکل سینسیشن سے اور فزیکل دیکھنے سے اور ٹچ کرنے سے ہم حاصل نہیں کر سکتے. اس فزیکل ریم سے اوپر، اس دنیا سے اوپر کی جو بات ہے اس کو یہ دونوں ایڈریس کرتے ہیں. لیکن ان دونوں میں ایک خاص فرق ہے. روحانیت جو ہے وہ ایک ایکسپیرینس کا نام ہے. ٹھیک ہے. ایک پرسنل ایکسپیرینس کا نام ہے، جبکہ مذہبیت جو ہے اس میں آپ کامن بیلیف شیئر کرتے ہیں. صحیح ہے. تو ایک شخص جو ہے روحانی ہو سکتا ہے اگر وہ کسی اور بھی مذہب سے ہو. بالکل صحیح. خاص طور پر یورپ اور امریکہ میں اس وقت جو ہے وہ جو بدھ مذہب ہے اور جو ہندو یوگا کی ایکسرسائزز وغیرہ ہیں وہ بڑی پاپولر ہیں. میڈیٹیشن کے سسٹمز بڑے پاپولر ہیں کیونکہ وہ تھوڑی دیر کے لیے آپ کو اس فزیکل ورلڈ سے دور لے کر چلے جاتے ہیں. اچھا. تو ایک تو یہ ہے کہ روحانیت کو کنفیوز نہیں کرنا چاہیے. ایک شخص ایک روحانی سفر میں ہو سکتا ہے جبکہ وہ کسی اور مذہب یا کسی بھی فرقے سے تعلق رکھ رہا ہو. صحیح ہے. کیونکہ یہ ایک ایکسپیرینشل ایسپیکٹ ہے مذہب کا. بالکل صحیح.
جبکہ جو ریلیجن ہے وہ اسٹرکچرڈ فارم ہے، اس میں آپ شیئر کرتے ہیں بلیف لوگوں کے ساتھ اور پریکٹسز کے ساتھ. صحیح ہے. تو یہاں پر چونکہ میں اپنے پیشنٹس کو دیکھتا ہوں تو ان کی جو روحانی تھرسٹ ہے اس کو میں ریکگنائز کر لیتا ہوں. اچھا. کہ واقعی انسانوں کے اندر بہرحال یہ چیز ہے کہ وہ اپنی فزیکیلٹی سے اوپر دیکھنا چاہتے ہیں. صحیح ہے. اب پرابلم یہ ہے خاص طور پر یورپ میں اور امریکہ میں، لیکن یہ تھوڑا بہت اب ہمارے ہاں بھی آ گیا ہے، اس لیے کہ وہی کلچر آ رہا ہے کہ ریلیجن کو لوگ جو پڑھ لکھ جاتے ہیں وہ تھوڑا سا اس سے ایوائڈ کرنے لگ جاتے ہیں، انہیں اس میں کچھ نیرو مائنڈیڈنیس نظر آنی شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. پابندیوں کی وجہ سے یا جو بھی ریزنز ہیں، جس طرح ان کی تربیت ہوئی ہے یا جو انفارمیشن ان کو ملی ہے. لیکن یورپ اور امریکہ خاص طور پر جو ڈیولپڈ ورلڈ ہے وہ باقاعدہ مذہبی ہونے کو بہت اچھا نہیں دیکھتی. جی. باقاعدہ اس سے تھوڑا سا ان کو جو ہے نا، کیونکہ انہوں نے ترقی اس وقت کی جب تک انہوں نے مذہب کا لبادہ اٹھا کے نہیں پھینکا. اچھا. لیکن چونکہ اسپریچول تھرس موجود ہے تو اس لیے اسپریچول وہ ہونا چاہتے ہیں لیکن مذہبی نہیں ہونا چاہتے. ٹھیک ہے. صحیح. ٹھیک ہے. تو یہ بات ہے. اچھا، اب یہ جو لاک ڈاؤن ہوا ہے جی، اس کا ایک پازیٹیو پہلو یہ ہے کہ یہ روحانیت حاصل کرنے کا بہترین ٹائم ہو گیا. اچھا. کیونکہ دیکھیے نا، اب آپ کی زندگی میں جو روحانیت ہے، اگر آپ روحانیت کا ایک کامن فیکٹر دیکھیں، جتنے بھی اسپریچول سسٹم ہیں، جتنے بھی، چاہے بدھ ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، کرسچینٹی ہے، جوڈائزم ہے اور اسلام ہے، جتنے بھی اسپریچول سسٹمز دنیا میں موجود ہیں ان کا ایک کامن ڈینومینیٹر ہے، اور وہ ہے ایک مومنٹ میں ہونا. اچھا. کہ آپ اس مومنٹ میں ہیں، آپ اس مومنٹ میں بالکل حاضر ہیں، جسے ہمیں تصوف کی زبان میں حضوری کہتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ مومنٹ میں ہونے کا جو عمل ہے وہ کیسے ہو، تو مختلف سسٹم سکھاتے ہیں مختلف باتیں. جیسے جو بدھ مذہب ہے اس میں میڈیٹیشن ہے، ہندوؤں میں جو ہے بریدنگ ایکسرسائزز ہیں. صحیح ہے. تو وہ آپ کو لے جاتے ہیں اس مومنٹ میں. ٹھیک ہے. اب لاک ڈاؤن میں یہ ہوا ہے کہ جو اسپریچولیٹی کے راستے میں بیریئرز ہیں وہ سارے ریموو ہو گئے. اچھا. عام طور پہ اسپریچولیٹی مومنٹ کے ہونے میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو مسلسل ریگریٹس ہوتے ہیں ماضی کے. صحیح ہے. اور مسلسل ڈر ہوتا ہے فیوچر کا. ہاں جی. تو یہ مسلسل آپ کے مومنٹ کو خراب کر رہے ہوتے ہیں. اچھا. اب لاک ڈاؤن میں یہ چانس ہو گیا ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو ان چیزوں سے علیحدہ کر سکتے ہیں. آپ گھر میں ہیں، آپ کچھ اور نہیں کر سکتے، تو آپ وہ مینز اختیار کر سکتے ہیں جن سے وہ اسپریچولیٹی کو آپ حاصل کر سکتے ہیں. صحیح. اب ڈاکٹر صاحب اس میں بڑا اچھے انداز میں آپ نے ساری چیز جو ہے وہ سمجھائی ہے، اور نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ کہ بہت سی ایسی ہرڈلز جو ہمیں دکھنے میں ملتی تھیں جس میں ہم اپنے آپ کو ٹائم نہیں دے پاتے تھے، ہم اپنے انر سیلف کو ٹائم نہیں دے پاتے تھے، وہ ساری ختم ہو گئی ہیں کیونکہ لوگ جابس پہ نہیں جا رہے، بچے اسکول نہیں جا رہے. ایسی کنڈیشن میں اب آپ ظاہری بات ہے آپ یہ چیز پریکٹس کر رہے ہیں اور ڈیفینیٹلی آپ اپنے پیشنٹس کو بھی اس سلسلے میں ہیلپ کر رہے ہوں گے. کہاں سے شروع کریں ہم؟ کیونکہ ہم میں سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس لاک ڈاؤن میں تھوڑا سا ٹائم ویسٹ بھی کر رہے ہیں کہ جی چھٹی ہے، چھٹیاں ہیں، جب تک چلیں گی تو بس ٹھیک ہے، جب شروع ہوگا کام تو پھر کر لیں گے. تو کیسے اس کو یوزفل بنایا جائے اسپریچول پوائنٹ آف ویو سے بھی، ویسے بھی اگر ہم جنرلی کہیں کہ اب یہ بہت زیادہ ٹائم ہمیں مل جاتا ہے پورے دن میں، کوئی کام نہیں ہے، کیسے اس کو مینیج کریں اچھے طریقے سے؟ ایک تو یہ جی میں سب سے زیادہ جس چیز پہ سمجھتا ہوں کہ ہماری زندگی کے جو 3 ایسپیکٹس ہیں نا جی، ہم میں سے ہر بندے کو ان 3 ایسپیکٹس پہ غور کرنا چاہیے. ایک تو ہے اس کی انٹلیکچوئل ایبلٹیز، ایبلٹی ٹو ریزن. اس کو سوچنا چاہیے کہ وہ زندگی میں کیوں آیا ہے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. آخر یہ نہیں، غور و فکر کا ٹائم ہے. یہ وہ چیز ہے جس کی دعوت ہمیں قرآن مجید میں بھی ملتی ہے، مسلسل غور و فکر کرنا. تو آپ اپنی زندگی کے متعلق سوچئے. روحانیت کی طرف جانے کا پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا غور و فکر کرنا شروع کریں اپنی زندگی کے مقصد کے بارے میں. اچھا. ایک تو یہ بات ہوگی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے سب سے اچھا طریقہ ہے کہ آدمی فری لانسر جیسے رائٹر ہوتا ہے نا جی، کاپی لے لیں اور پین لے لیں اینڈ اسٹارٹ رائٹنگ. کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ زندگی کیا ہے، آپ کے نزدیک زندگی کیا ہے.
صحیح. جو کچھ لوگوں نے، کلچر نے اور ماحول نے آپ کو بتایا ہے کہ زندگی یہ ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں. صحیح ہے. تو یہ جو پرسنل غور و فکر ہے، اگر آپ روزانہ ایک پیج بھی لکھیں اور آپ کو ایک مہینہ مل جائے تو آپ کی اچھی خاصی ایک چھوٹی سی بکلیٹ بن جائے گی آپ کی پرسنل. تو ایک تو طریقہ یہ ہے کہ آپ لکھنا شروع کریں. ٹھیک ہے. اور لکھنے میں چونکہ غور و فکر اپنے آپ شامل ہو جائے گا. بالکل. اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ اپنے ڈے کو پلان کریں. یعنی جب سے لاک ڈاؤن ہوا ہے میرا پرسنل جو ٹائم ہے وہ اور زیادہ بزی ہو گیا ہے. اچھا ماشاءاللہ. کیونکہ اور ایک اور چیز جو لاک ڈاؤن میں ہم کر سکتے ہیں اپنی اسپریچولیٹی کو بہتری کرنے کے لیے، کہ اپنی ایڈکشنز پر غور کریں. ہمارے جو 90% بیہیویئرز ہیں وہ ہماری ایڈکشنز سے تعلق رکھتے ہیں، کسی نہ کسی طرح کی ایڈکشن. دیکھیے ایڈکشن صرف یہ نہیں ہوتی کہ آپ ڈرگز لیں یا کوئی شخص الکوہل لے رہا ہے یا کوئی جو ہے کہ اس قسم کی بہت ساری ایسی ایڈکشن. مثلا سب سے کامن ایڈکشن اسکرین کی ہے. اچھا. ٹیلی فون، سوشل میڈیا، فیس بک. یعنی یہ ایلوژن ہمیں کسی نہ کسی چیزوں کا دیتے رہتے ہیں اور مسلسل ہمارے برین پر بمبارڈ کرتے رہتے ہیں ایسی نیوز سے کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. صحیح. اگر آج آپ یہ ڈیسائیڈ کر لیں جی میں نے تو صرف اسی چیز کو سننا اور سمجھنا ہے جس کے پہ میرا کنٹرول ہے. صحیح ہے. جس پہ میں کچھ کر سکتا ہوں. اگر فرض کر لیجئے کہ صدر ٹرمپ صاحب کچھ کر رہے ہیں اور آپ اس کے بارے میں کچھ نہیں کر رہے تو وہ خبر آپ کے لیے تو بیکار ہے. بالکل صحیح. تو ہم اپنے مائنڈ کو کلٹر کیوں کریں؟ اچھا. تو اپنی ایڈکشنز میں سے سب سے پہلے اسکرین کی ایڈکشن کو ختم کیجئے اور باقی ایڈکشنز کی لسٹ بنا لیجئے. صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب بہت اچھے طریقے سے آپ نے بتایا کہ یہ 3 سٹیپس جو ہیں بہت ضروری ہیں، ان پہ تھوڑا سا جو ہے فوکس کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ سے مزید بھی بات ہوتی لیکن ہمارا ٹائم جو ہے پروگرام کا وہ ختم ہو گیا اور ہم انشاءاللہ دوبارہ آپ کو کوشش کریں گے لائن پہ لینے کی تاکہ جو ہے مزید اور موضوعات پہ بھی بات کی جائے. تھینک یو ویری مچ. آپ نے USA سے ہمیں جوائن کیا اور ہمارے ناظرین کو بڑے اچھے انداز میں بتایا کہ جی لاک ڈاؤن کو آپ نے پازیٹیو انداز میں کیسے استعمال کرنا ہے اور اس سے فائدہ کیسے اٹھانا ہے. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. جی ناظرین آپ لوگوں نے گفتگو سنی ڈاکٹر نصر شاہد کی. ڈاکٹر صاحب اسسٹنٹ پروفیسر ہیں کولمبیا یونیورسٹی USA اور ڈاکٹر صاحب کو ہم نے جوائن کیا، ڈاکٹر صاحب نے ہمیں جوائن کیا پروگرام میں اور ان سے ہم نے بات کی کہ جناب کیسے جو ہے اس لاک ڈاؤن کا جو ٹائم ہے کرونا وائرس کی وجہ سے اور پھر جو رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ ہے اس میں ہم کیسے اپنی لائف کو سدھار سکتے ہیں، بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ یہ بہترین موقع ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہچان سکیں، اپنے بارے میں سوچ سکیں اور زندگی کے مقصد کے بارے میں سوچ سکیں. اپنا خیال رکھیے گا. یہاں لیتے ہیں ایک مختصر وقفہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. کی رحمت کا مہینہ رمضان ہے، قرآن کے اترنے کا مہینہ. مرحبا رمضان، مرحبا جی ناظرین مرحبا. افطار ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. اور بریک سے پہلے آپ دیکھ رہے تھے ہمارا سیگمنٹ صحت اور رمضان. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے لیکن اس کو آگے بڑھانے سے پہلے ہم ایک نظر ڈال لیتے ہیں پاکستان کے مختلف شہروں میں فقہ حنفی اور فقہ جعفریہ کے مطابق افطار کے اوقات کار پر. رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ، رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ. مرحبا رمضان، مرحبا رمضان. رمضان کا مہینہ ہے قرآن کا مہینہ، مومن کا مہینہ ہے، مسلمان کا مہینہ، شیطان کے پابند سلاسل کا مہینہ، جرم و خطا سے توبہ بخشش کا مہینہ. جی ناظرین افطار کے اوقات پہ آپ نے نظر ڈالی اور اب ایک مرتبہ پھر سے ہم گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. جی آپی صاحب. مولانا حیدر علوی صاحب جناب تاریخ میں کچھ ایسے مناظر بیان ہوئے ہیں کہ کچھ مناظر تو ایسے نقش ہو گئے ہیں کہ وہ اسلام کے ماتھے کا جھومر ہے. میں تو یہ کہوں گا وہ ان مناظر میں سے ایک منظر ایک روایت کی صورت میں بیان ہوا احادیث کی کتابوں میں
کہ حضرت عباس سے غالباً جو مجھے ابن عباس یا حضرت عباس کے حوالے سے یاد آ رہا ہے جو حضور کے چچا تھے، کہ ایک شخص آتا ہے اور وہ پوچھتا ہے کہ یہ جو سامنے 3 لوگ کھڑے ہیں یہ کون ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو وہ بتاتے ہیں کہ یہ سامنے میرے بھتیجے ہیں کہ جنہوں نے دعوی نبوت کیا ہے کہ وہ نبی ہیں، ان کے پیچھے ان کی اہلیاں ہیں کہ جنہوں نے ان پہ سب سے پہلے جو ہے ایمان لایا ہے، اور ان کے ساتھ بھی یہ میرا ایک بھتیجا ہے کہ جو پھر ایمان لانے والوں میں ان کے ساتھ ہے، اور وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ منظر میں سمجھتا ہوں تاریخ کے سینے میں اور اس طرح سے موجود ہے، اور اس کے ماتھے پہ اس طرح نقش ہے کہ ان چند مناظر میں سے ہو جاتا ہے کہ جو اسلام کے اس حسین چہرے کو مزید بہتر خوشنما بناتے ہیں۔ تو آپ بتائیے گا کہ پہلی ایمان لانے والی اور اس منظر کا مرکز میں کہوں گا حضرت خدیجہ۔ دیکھیے سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے احسانات تو ان گنت ہیں، بعض کے گنے جا سکتے ہیں، وہ شاید محدثین اور مورخین نے گن کر بتا دیے۔ صحیح۔ سیدہ کے احسانات ان گنت ہیں، اس لیے شاید تاریخ انہیں گن بھی نہیں پائی، اور محدثین اور مورخین ان کو ذکر بھی اس طرح نہیں گن کر پائے۔ چاہے وہ حضور نبی کریم کے ساتھ رفاقت کو دیکھا جائے تو وہ اس قدر انتہا پہ ہے، عبادات میں دیکھا جائے تو وہ جب آپ نے اپنے پیغام بھجوایا کہ نکاح کے لیے تو رسول خدا نے فوراً یکبارگی یہ نہیں کہا تھا کہ جی میں اسے قبول کرتا ہوں، آپ نے کہا میں اپنے چچا والد حضرت ابو طالب علیہ السلام سے مشورہ کر کے پھر آپ کو بتاؤں گا۔ ہمارے ہاں تو ایسے آج کل اولاد کی پرورش کرنے کے بعد جب وہ جوان ہو جاتی ہے تو بہت جلد اپنے فیصلے کر لیتی ہے، جبکہ یہ رسالت کا خاندان ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب وہ وقت آئے تو اپنے مربی سے، اپنے تربیت کرنے والے سے، اپنی پرورش کرنے والے سے مشورہ ضرور کریں، اور وہ مشورہ دینے میں یقیناً سب سے بہترین بھی ہوں گے۔ اب حضرت ابو طالب کے بھی پہلے الفاظ یہ تھے کہ اے میرے بھتیجے، اے میرے فرزند، وہ مکے کی سب سے بڑی تاجرہ بھی ہے اور سب سے بڑی طاہرہ بھی ہیں، اور یہ پیغام آپ کو فوراً قبول کرنا چاہیے۔ اور آپ دیکھیے کہ اس عقد کے اندر بھی عبادت کا تصور ساتھ جوڑا گیا کہ وہ طاہرہ سے مراد عابدہ بھی ہیں۔ طہارت خود ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ اچھا، دائرہ اسلام میں بھی ایک تو پاک دامنی ہے، اس کو بھی طہارت کہا گیا ہے، اور آپ باوضو ہیں، اس کو بھی طہارت کہا گیا ہے۔ آپ نوافل نہیں بھی پڑھ رہے ہیں، آپ صرف طہارت کی حالت میں ہیں، تب بھی آپ محو عبادت ہیں، دین اسلام ہمیں یہ کہتا ہے۔ تو جو طاہرہ پوری زندگی پر لفظ غالب ہے آپ کی، اس کے بعد یہ تو ماننا پڑے گا کہ وہ دین ابراہیمی کی سب سے بڑی پیروکار تھی۔ کوئی شک۔ اب انہوں نے کوئی نیا اسلام، یعنی وہ ہوتا ہے نا اظہار ایمان اور ہے اور اسلام قبول کرنا اور ہے، ایمان لانا اور ہے، ایمان لانا اور ہے۔ ہمارے ہاں یہ بھی ایک ہے کہ جیسے مولا کائنات مولا علی جی وہ بچپن میں ایمان لائے، اسلام قبول کیا، بھئی وہ تو دین فطرت پر ہیں۔ آپ کافر کے گھر میں پیدا ہونے والے بچے کو دین فطرت پہ مانتے ہیں، مولا علی دین فطرت پر نہیں۔ اسی طرح سیدہ جو خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ ہیں وہ طاہرہ ہیں، وہ پاک باز ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی ایسا دین موجود تھا جو دین فطرت تھا۔ اب اس فطرت کا تقاضا تھا کہ جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت فرماتے ہیں تو سب سے پہلے آمین کہا کہ میں تو جانتی بھی ہوں اور میں مانتی بھی ہوں، اور یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ جب آپ نے خواب دیکھا تھا کہ اے آسمان سے ایک سورج ہے جو میرے گھر کے اندر آیا ہے، اور پھر اس گھر سے سورج کی کرنیں پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہیں، اور آپ اپنے چچا زاد ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں، انہوں نے کہا کہ تجھے یقیناً وہ آخری رسول کائنات میں تشریف لا چکے ہیں اور انہوں نے آپ ہی کے گھر آنا ہے، اور یہاں میری بہنیں تشریف فرما ہیں۔ میں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ حضور کا جب نکاح ہوا تھا تو رخصتی سیدہ کی نہیں ہوئی تھی آقا کے گھر، حضور تشریف لے کر گئے تھے، کچھ عرصہ وہاں گزارا گیا تھا اس گھر میں، اور پھر آپ تشریف لائیں تھیں حضرت ابو طالب کے سین میں، اور حضرت ابو طالب نے بھی آپ کے لیے الگ گھر کا اہتمام کیا تھا۔ لیکن آج کل ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ بیٹیوں کو امپاور کیا نہیں جاتا، ان کو نہ علمی طور پر نہ ان کو کوئی کاروباری طور پر، بلکہ بالکل مفلوج کر کے گھر بٹھا کر پھر انتظار کر رہے ہوتے ہیں ان کا کوئی رشتہ آئے گا تو ہم ان کو کوئی رشتہ دیں گے۔ سب سے پہلے کردار جو سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو ملا، اس کے بعد ان کو اتنا طاقت تھی، اتنی پاور تھی کہ وہ خود اپنے رشتے کو انہوں نے آفر کی کہ آپ قبول فرمائیں۔
خانم ذکیہ نجفی صاحبہ بڑے خوبصورت انداز سے حیدر علوی صاحب نے سیرت بیان کی. وہ جو میں نے کہا نا تاریخ کے کچھ واقعات، تو ایک تو واقعہ میں نے وہ لکھا منظر کہ 3 اشخاص ہیں جو نماز پڑھ رہے ہیں، اور کیا منظر ہوگا وہ کہ کعبہ کے سائے میں یہ 3 شخصیات نماز پڑھ رہی ہوں گی، اور وہ بھی رسالت مآب، ان کے پیچھے حضرت خدیجہ، اور پھر ان کے پیچھے حضرت علی، اور پھر ساتھ حضرت خدیجہ. یعنی کیا ہوگا. مجھے ایک اور تاریخ کا واقعہ یاد آ گیا اس سے کہ حضور بڑے، اور یہ بھی اسی طرح مرقوم ہے تاریخ میں، بڑے رنجیدہ گھر واپس آتے ہیں. تو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا تو ہمیشہ کی طرح ان کے دل جوئی کرتی ہیں، کیونکہ وہ بہت مشکلات کا زمانہ تھا بہت. لیکن اس دن شاید خاص آپ نے دیکھا کہ آج بہت رنجیدے ہیں. رسول پاک فرمایا کہ آج کیا؟ تو رسول پاک نے کہا کہ جنہوں نے اسلام قبول کیے ہیں وہ بہت ستم رسیدہ غریب لوگ ہیں، اور ان پہ بہت ظلم کر رہے ہیں یہ قریش مکہ، اور فائنینشلی حالات بہت خراب ہیں. تو میں نے تاریخ میں پڑھا کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا اپنے جو بھی ان کا خزانہ تھا اس وقت اس میں گئیں، اور لا کر درہم، دینار، سونا، چاندی رسول پاک کے سامنے ڈھیر کر دیا. لیکن تاریخ کے لفظ یہ ہیں کہ وہ اتنا تھا کہ اس طرف کا آدمی اس طرف نظر نہیں آتا تھا، اتنا تھا. وہ سارا رسول پاک نے تبلیغ اسلام میں خرچ کر دیا. فرمائیے. جی دیکھیے، اللہ کی جو بانٹ ہے نا وہ اندھی نہیں ہوتی. صحیح بات. یہ انتخاب جو ہے وہ اللہ کا تھا کہ وہ کس کے ذریعے سے اپنے دین کی ترویج چاہتا ہے. میں اس کو اس طرح سے لوں گی کہ حضرت موسیٰ کے استقبال کے لیے پہلے سے آسیہ تیار تھیں قصر فرعون میں. واہ واہ، بے شک بے شک. اپنی پاک دامنی ثابت کر چکی تھی حضرت مریم، اور پھر اس کے بعد آغوش میں آئے حضرت عیسیٰ. اور اسی طرح جناب خدیجۃ الکبریٰ نصرت رسالت اور وحی کے لیے پہلے سے ہی ضمیمہ فراہم کر چکی تھی. وہ اللہ کا انتخاب تھی، اور ان کا اس دنیا میں آنا ہی اس خیر مقصد کے ساتھ تھا. اور اس کے لیے ہمیں سلسلہ الہی میں بھی بہت واضح اشارے ملتے ہیں. تورات میں پروردگار عالم حضرت خدیجہ کو یاد کرتا ہے مبارکہ کہہ کے کہ ایک برکت والی خاتون ہے جس کے ذریعے ہم اپنے آخری نبی کو غنی کریں گے. پھر انجیل میں پروردگار عالم اعلان کرتا ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ کو شباہت دے کر ایک نہر سے کہ جو سلسبیل کی صورت جاری ہے، اور اس کے اطراف میں 12 درخت لگے ہوئے ہیں جو ثمر آور ہیں، اور ان کا ثمر کبھی بھی، ان کا پھل جو ہے وہ کبھی بھی پھیکا نہیں پڑتا. قرآن میں وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ کہ پروردگار عالم نے اعلان کیا کہ جب ہم نے آپ کو محتاج دیکھا تو ہم نے آپ کو غنی کر دیا. حضرت آدم فرماتے ہیں کہ اللہ نے آخری نبی کو میرے اوپر 2 فضیلتیں ایسی دی ہیں کہ جو مجھے کبھی حاصل نہ ہو سکیں. ایک یہ کہ ان سے ترک اولا نہ ہوا اور مجھ سے ترک اولا ہو گیا، اور دوسرا یہ کہ ان کی شریکہ حیات ان کے مقصد میں ان کی شریک رہیں، جبکہ یہ فضیلت مجھے نہیں مل سکی. تو امام الانبیاء، افضل البشر، ابو البشر جو ہیں وہ خود بھی اس بات کی گواہی دے رہے ہیں. اور پھر اسلام کی سب سے بڑی فتح جو ہم جانتے ہیں مابعد کربلا شام میں ہوئی، جہاں امام زین العابدین علیہ السلام کا وہ ایک انمول یونیک خطبہ ہے جو اہل بیت عموماً نہیں دیا کرتے تھے اس طرح، جس میں آپ نے اپنا حسب نسب بیان کیا، انا ابن الصفا والمروہ، انا ابن زمزم و مکہ. اور اسی طرح آپ نے اپنا سارا جب نسب بیان کیا، اور وہ نسب جس پر آپ انتہائی فخر و مباحات کرتے تھے، تو اس میں امام زین العابدین نے قصر یزید میں فرمایا انا ابن خدیجۃ الغراء، کہ میں خدیجہ عالیہ کا فرزند ہوں. تو یہ سلسلہ اللہ کی جانب سے تھا، ان کا انتخاب ہو چکا تھا، وہ مرضی پروردگار تھی، اور اسی بنیاد پر وہ رسول اللہ کو منتخب فرماتی ہیں اور اس مقصد میں شامل ہو جاتی ہیں. اور مجھے بہت پیارا لگتا ہے جناب خدیجہ کا وہ لائف کا وہ حصہ جب شعب ابی طالب میں جناب خدیجہ ہی کا مال دوبارہ کام آتا ہے، اور رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ہم آپ کا مال لے رہے ہیں، تو بی بی فرماتی ہے میں مال دے نہیں رہی، میں دارین لے رہی ہوں. تو ان کی جو اپروچ ہے اور جو نیت ہے اور جو خلوص ہے وہ بالکل مختلف ہے. وہ اپنے مال کو انفاق اس حوالے سے نہیں کر رہی کہ میں راہ خدا میں دے رہی ہوں، بلکہ وہ اپنے لیے کسب فیض کی نیت جو ان کی ذات میں زیادہ نظر آتی ہے. شعب ابی طالب کا ذکر ابھی خانم ذکیہ نجفی صاحبہ نے کیا، اور اس سے قبل
ناہیدہ راجپوت صاحبہ نے کیا تھا. میں چاہوں گا اس کا تھوڑا سا تذکرہ ہو جائے, پھر ہم انشاءاللہ افطار کے وقفے کے بعد آئیں گے تو اس پہ میرا خیال ہے گفتگو ہونی چاہیے. حیدر علوی صاحب سے بھی پوچھیں گے. شیب ابی طالب کا جو دور تھا, ابھی جو ذکر کیا دولت کا, تو ہم کہتے ہیں کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کے پاس جو کچھ بچ رہا تھا, جو کچھ بھی تھا, وہ پھر شیب ابی طالب میں خرچ ہو گیا. بلکہ اسی کی سختیاں تھیں کہ جس کی بنا پہ یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ, بعض تاریخ دان تو ان کی وفات کو, دونوں شخصیات کی وفات کو شہادت بھی کہتے ہیں, اور ساتھ وہ لکھتے ہیں بریکٹ میں نے تاریخ میں ایسے تاریخ نویسوں کا وہ پڑھا کہ وجہ شہادت شیب ابی طالب کی سختیاں لکھتے ہیں, اور اس روز کو روز شہادت کہتے ہیں. بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شیب ابی طالب کے بعد سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ آپ جو ہے وہ اتنی ضعف ہو چکی تھیں, اتنی آپ کے اندر وہ بیماری, اس کے بعد پھر آپ کی ڈیتھ ہوگی. تو اس بیماری کو ہم جو ہے وہ شہادت, اگر آپ کو پتہ ہے اس میں اگر ہم لوگ دیکھا جائے تو فقہی اعتبار سے بھی یہ شہادت کی موت ہی آتی ہے. تو اس میں بلا شبہ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ شہادت کی موت ہی ہے. اور شیب ابی طالب کی بات کرنے سے پہلے مجھے ابھی ایک حدیث پاک یاد آ رہی ہے. سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, اور متفق علیہ حدیث ہے کہ ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے وہ حرم پاک میں تشریف فرما تھے, اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ آپ کے لیے کھانا لے کے آپ تشریف لا رہی ہیں. تو جبرائیل امین تشریف لے آتے ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے فرماتے ہیں کہ وہ جو ابھی تشریف لا رہی ہیں آپ کے لیے کچھ برتن, حدیث کے الفاظ ہے کہ برتن لے کے, اس برتن میں آف کورس کھانا ہی تھا, کہ کھانا لے کے آ رہی ہیں, آپ کے لیے برتن لے کے آ رہی ہیں. تو اللہ پاک نے ان کے لیے خوشخبری بھیجی ہے کہ ان کے لیے جنت میں موتیوں کا محل تیار کر دیا گیا ہے, اور ان کو اس کا وہ یہاں پہ بھی ملکۃ العرب ہیں اور ان کو وہاں پہ بھی ملکہ بنا دیا گیا ہے. تو آپ تو وہ خوش قسمت خاتون ہیں کہ وہ عشرہ مبشرہ کی طرح کہ آپ کو رسول اللہ کے ذریعے سلام بھیجا گیا. بالکل, اور ان کے ذریعے سلام بھی بھیجا گیا, اور دنیا میں ہی آپ کو جو ہے وہ جنت کی نہ صرف خوشخبری دے دی گئی بلکہ آپ کو جو ہے وہ ایک محل کا وہ ملکہ کے, اے خدیجہ تم یہاں پہ میرے نبی پہ اور میرے نبی کے دین پہ لٹا رہی ہو, اور ہم نے جو ہے وہ اس کے عوض تمہارے لیے وہاں پہ جو ہے وہ محل بنا کے وہ رکھ دیا ہے, تمہیں اس کا ملکہ بنا دیا, تمہیں مالک بنا دیا. تو پھر اگر شیب ابی طالب کو دیکھا جائے اور ایک طرف جو ہے آپ کی وہ شاہانہ زندگی کو دیکھا جائے, اور پھر شیب ابی طالب میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے اگر صبر کو دیکھا جائے تو وہ آج کی خواتین کے لیے ایک بہت بڑا رول ماڈل ہے, بہت بڑا رول ماڈل ہے. اور ابھی ہم لوگ جو ہیں وہ لاک ڈاؤن کا ٹائم گزار کے آئے ہیں, تو میں عام طور پہ اس چیز کو کوٹ کرتی تھی کہ ہمارے پاس سب سہولتیں موجود ہیں. سب سے بڑی سہولت سوشل میڈیا کی موجود ہے, ہمارے گھر میں ٹی وی لگا ہوا ہے, ہم پوری دنیا کے ساتھ کنیکٹ ہیں, اپنے ہر رشتہ دار کے ساتھ بات کر رہے ہیں. صرف یہ تھا کہ ہم لوگ گھر سے باہر تھوڑا, ہم لوگ اپنی احتیاط کی وجہ سے تو ہم کچھ دن ہم نے گزارے, لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس پورے خانوادے کے ساتھ شیب ابی طالب کا اگر وقت یاد کیا جائے تو وہ روح جو ہے وہ کانپ جاتی ہے. اور پھر وہ ملکۃ العرب, آپ نے وہاں پہ کون کون سا وقت گزارا, اور پھر اس بیماری اور ان فاقوں کی وجہ سے زیادہ سخت وقت کہتے ہیں حضرت ابو طالب اور خود رسول پاک حضرت خدیجہ پر تھا, کیونکہ باقی جو رشتہ دار تھے کوشش ہوتی تھی جو تھوڑا بہت کھانا یا تھوڑے بہت وسائل ہیں وہ ان میں تقسیم ہو جائیں. حضرت خدیجہ, خود رسول پاک اور حضرت ابو طالب تک بعد میں پہنچے, اور وہ رہتا ہی کیا تھا جو بعد میں پہنچتا. بالکل ایسا ہی ہے. اور سر پھر یہی جو ہے نا یہی وجہ تھی دونوں شخصیات کی. جی بالکل, یہ شخصیات اور یہی قربانی, یہی رول ماڈل, یہی سنت پھر آگے جب چلتی ہے تو وہ پھر سیدہ فاطمہ الزہرا میں ٹرانسفر ہوتی ہے, پھر وہاں سے چل کے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ میں ٹرانسفر ہوتی ہے, اور پھر اس کا جو سب سے بڑا ہم جس کو کہتے ہیں نا گرینڈ فینالے اور وہ فائنل جو چیز ہم لوگ دیکھتے ہیں وہ ہمارے لیے جو ہے وہ کربلا کا میدان آ بے شک. اس کو وقفے کے بعد ہم افطار کے اس بات کو بھی بیان ضرور ڈسکس کریں گے. افطار کے وقفے کی جانب ہم بڑھیں, لیکن اس سے پہلے رضا کاظمی صاحب سے گزارش کہ وہ ایک کلام پیش کریں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں,
آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، وہ لوگ خدا شاید قسمت کے سکندر ہیں، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ اور میں خارو ذرا جانا، میں خانہ سرور میں وہ جام کرم ابھی بھر بھر کے پلاتے ہیں، سرکار کی رحمت کا اندازہ نہیں ان کو، جو ہم کو جہنم سے دن رات ڈراتے ہیں۔ عظمت ہو بیاں کیسے پنجتن کے گھرانے کی، سرنیز پہ ہے لیکن قرآن سناتے ہیں۔ اللہ کے خزانوں کے مالک ہے نبی سرور، یہ سچ ہے نیازی ہم سرکار کا کھاتے ہیں۔ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، محبوب کی محفل کو مرحبا رمضان، مرحبا رمضان، مرحبا رمضان۔ جی ناظرین، مرحبا افطار ٹرانسمیشن میں افطار کے خوشکن وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ خوبصورت گفتگو کے سلسلے کو آگے بھی بڑھائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم سید رضا کاظمی صاحب سے گزارش کرنا چاہیں گے کہ وہ کلام پیش کریں۔ جی رضا کاظمی صاحب بسم اللہ کیجیے۔ چونکہ آج کا موضوع جناب خدیجۃ الکبریٰ کے حوالے سے تو ایک منقبت اور آپ کی پیش کریں آپ کی اجازت سے۔ اس سے بڑھ کے کیا ہوگی برتری ختیجہ کی، اس سے بڑھ کے کیا ہوگی برتری ختیجہ کی، رکن پنجتن ٹھہری لاڈلی ختیجہ کی، ہم غلام ہیں ان کے، ان پہ کیا کرنا ہے، خود رسول نے کی ہے نوکری ختیجہ کی، خود رسول نے کی ہے
नौकरी खतीजा की, एक हजूम नूरानी साथ साथ चलता था, हो रही थी मेके से रुखसती खतीजा की, हो रही थी मेके से रुखसती मती खतीजा की। और कुल निसाए आलम की फातिमा है शहजादी, फर्ज है मगर उन पर बंदगी खतीजा की, फर्ज है मगर उन पर बंदगी खतीजा की। ऐ रेहान जा तुझको खुल्द की ज़मानत दी, कान में सदाई ये अभी खतीजा की, रुकने पंजतन ठहरी लाडली खतीजा की, इससे बढ़ के क्या होगी बढ़तरी खतीजा की। गुफ्तगू की जानिब बढ़ते हैं। जनाब मौलाना हैदर अलवी साहब, हम जो सीरत तैयबा का एक बहुत अहम हिस्सा और एक बहुत फ़ैसला कुन मोड़ वो 3 साल हैं जो शेब अबी तालिब से मुताल्लिक़ हैं, और जिस तरह से बनी हाशिम का और रसूल अल्लाह के ख़ानदान का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का समाजी बाइकआउट किया गया, वो सख्तियाँ और वो चीज़ें तो बयान होती हैं। और ये जो 2 शख्सियात हैं हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम और हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा, तो वो उनकी समझें कि दौरे ज़िंदगी की आखिरी खिदमात थी रसूल पाक के लिए, क्योंकि उसके बाद तो फिर वो आमुल हुज़्न हुआ, यानी दोनों शख्सियात का इंतकाल हुआ, वो तो आप बयान करेंगे। लेकिन इस जो दौर था ये, इसका एक और भी बड़ा जिसको कहिए कि ज़र्री पहलू है कि ये इस्लाम की कामयाबी का भी दौर है, कि जब शेब अबी तालिब जिस हज़रत अबू तालिब के ऐलान से ख़त्म हुई कि रसूलुल्लाह ने मुझे बताया कि वो माहिदा दीमक खा गई है जो आप लोगों ने किया था हमारे बाइकाट का सिवाय अल्लाह के नाम के, तो इस्लाम की हक्कानियत लोगों के क़ुलूब में तो रासिख हो गई। तो ये भी इन 2 शख्सियात और ख़ास तौर पर हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की उस मसाई का और उन तकालीफ़ का नतीजा थी कि मुश्किलात तो हुई, लेकिन जो इस्लाम की हक्कानियत मुकम्मल तौर पर रासिख होना वो भी शेब अबी तालिब ही का नतीजा था। देखिए, जिस तरह कहा जाता है कि करबला एक बड़ी सख्त आजमाइश थी आले पैगंबर पर, और यजीद ने बला के जुल्म ढाए, नतीजा क्या हुआ? कामयाबी इस्लाम की, बका कलमे की, और सुबह क़यामत तक हुसैनियत जिंदाबाद। इसी तरह यजीद के अबो अजदाद ने जुल्म की एक दास्तान ख़ानदान रिसालत पर इससे कबल भी ढाई, और वो शाब अबी तालिब थे। शाब अबी तालिब के अंदर भी वही लोग मुलव्वस हैं कि जिनको बाद में बद्र हुनैन में भुगतना भी पड़ा, जुल्फ़िकार हैदरी का मुकाबला करना पड़ा। लेकिन यहाँ देखें कि ख़ानदान रिसालत है, कह रहे हैं कुफ़ार मक्का के अबू तालिब आपसे तो हमारा कोई झगड़ा नहीं है, हम तो रिसालत के दुश्मन हैं, हम तो तौहीद के दुश्मन हैं, हम इस्लाम के दुश्मन हैं, आप उधर क्यों जाते हैं? आप उन आजमाइशों से क्यों गुजरना चाहते हैं? आपने फरमाया जहाँ रसूल होंगे मैं वहाँ होऊंगा। इससे बढ़कर हक़ का साथ कैसे दिया जा सकता है? और फिर वक्त इब्तला का वहाँ भी आता है। ये 3 साल का पीरियड ऐसा नहीं है कि अचानक गुजर गया हो। कहा कि दरख्तों के पत्ते और घास खाई जा रही है और चमड़ा पानी में भगोकर वो पिया जा रहा है और उसको चबाया जा रहा है। इससे मुश्किल तरीन वक्त इंसानी ज़िंदगी में शायद ही कहीं गुजरा हो। और फ़कत सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा वो नहीं है खातून अव्वल के जो एक लिबास सुबह पहनती थी तो शाम को फिर वो ज़ेब तन नहीं करती थी, वो सदका कर देती थी।
اور جو شام کو پہننا پھر وہ اگلے دن صدقہ کر دینا. اور دنیا کی سب سے مہنگی ترین خوشبو سیدہ خدیجہ الکبریٰ استعمال کیا کرتی تھیں اور رشک کرتی تھی باقی خواتین امرائے مکہ. لیکن آج وہ مصیبت کی گھڑیاں ہیں کہ شاید ویسا لباس تو دور کی بات ہے کہ جس طرح، اور کہا کہ کوئی ادھر آ نہیں سکتا اور ادھر کا کوئی باہر جا نہیں سکتا. ہر ظلم سہا لیکن ذات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا. اگر بطور زوجہ دیکھیں تب بھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے آج کی خواتین کو یہ پیغام دیا ہے، اگر کبھی وسائل کی تنگی آ جائے، اگر کبھی جو ہے وہ معاشی لاک ڈاؤن ہو جائے، تو یہ نہیں ہے کہ مصیبت اور مشکل میں اپنے شوہر کا ساتھ چھوڑنا ہے، بلکہ ہر حال میں مصیبت میں ہی تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا خوبصورت بندھن ہے. اور پھر جب کار رسالت میں ایک خاتون اول کا کردار دیکھنا ہے تو پھر سیدہ خدیجہ یہ بتا رہی ہیں میں تنہا ساتھ نہیں ہوں، میری معصوم بیٹی سیدہ خاتون جنت بھی ساتھ ہے. یہ دو رشتے ایسے ہیں شعب ابی طالب کے اندر کہ ایک طرف کو کہا جا رہا ہے کہ سیدۃ النساء اہل الجنہ، یہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور وہ بیٹھی ہیں ان کے قدموں میں جن کا آج تذکرہ ہو رہا ہے کہ جی میں ساری جنت میری ملکیت ہے اور میری جنت سیدہ خدیجہ کے قدموں میں ہے. سبحان اللہ. اور اب حضرت ابو طالب کا رول دیکھیے کہ حضور نے فرمایا سوائے اللہ کے نام کے باقی سب دیمک چاٹ گئی ہے. ایک لمحے کے لیے رک کر نہیں کہا کہ اے رسول خدا کہیں ایسا نہ ہو میں وہاں جاؤں اور شرمندہ ہونا پڑے. اسی کو ایمان کہتے ہیں نا. اور ایمان کیا ہے؟ سبحان اللہ. رسول اللہ کی بات، اور ایمان بالغیب ہے یہ. جی رسول اللہ کی بات کو منوعن ماننا، یہی تو سبحان اللہ. اور ایسا ماننا کہ جا کر سینہ تان کے ٹھوک بجا کے کفار سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب سوائے اللہ کے نام کے اور کچھ بھی نہیں بچا، اور یہی تمہاری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مور تصدیق ثبت ہے. اور جب دیکھا گیا تو سیم یہی ہوا. لیکن شعب ابی طالب کی گھاٹی نے ایک تو یہ بھی بتا دیا کہ تم اسلام کو اگر سمجھنا چاہتے ہو تو حضرت ابو طالب کو سمجھ لو، اس لیے کہ نور خدا اگر تربیت پاتا ہے، پرورش پاتا ہے، تو بھی حضرت ابو طالب کی آغوش میں، اور اسلام پوری طرح تن و مند ہوتا ہے تو وہ بھی شعب ابی طالب کی گھاٹی ہے. اور جب وہاں سے یہ اسلام اتنی مصائب کے بعد نکلتا ہے نا، تو کہتے ہیں نا جب بھٹی سے کوئی چیز نکلتی ہے تو کندن بن کے نکلتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پھر سیدہ کائنات نے وہ فرزند تیار کیے کہ جنہوں نے زہریں کھا لی، زہریں پی لی، لیکن اسلام کو نہیں سرنگوں ہونے دیا، پرچم اسلام کو. یہ ایسا ذکر ہے کہ حضرت خدیجہ کی بات ہو تو ساتھ فوراً حضرت ابو طالب کا ذکر آتا ہے، اور جب حضرت ابو طالب کا ذکر ہو ساتھ فوراً حضرت خدیجہ کا. لیکن ان مسائل کے بعد تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جو ہی شعب ابی طالب سے باہر نکلتے ہیں تو اس قدر نحیف اور ضعیف ہو چکے ہیں کہ آپ کی عمر مبارک بھی اس وقت بعض کہتے ہیں 63 بعض کہتے ہیں 64 بعض کہتے ہیں 65 سال تھی. لیکن چند دن پہلے حضرت ابو طالب اور چند دنوں کے بعد سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا وصال فرما جاتے ہیں. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر سب سے مشکل وقت تھا. لیکن یہاں چونکہ اگرچہ آج تذکرہ حضرت سیدہ خدیجہ کا ہے، چونکہ حضرت ابو طالب ساتھ ساتھ ہیں، تو یہاں بھی مشورہ حضرت ابو طالب نے دیا تھا کہ میرے بعد، کیونکہ باہر دفاعی لائن جو تھی وہ حضرت ابو طالب، میرے بعد مکہ میں آپ کے لیے جینا مشکل ہو جائے گا تو آپ مدینہ ہجرت کر جانا. یہ وہی حضرت ابو طالب کا مشورہ تھا جس پر قرآن کی آیات اتری کہ محبوب آپ ہجرت فرمائیں. گویا یہ مشورہ جو کہتے ہیں نا اسلام پھلا پھولا مدینہ میں جا کر، تو یہ پھلنے پھولنے کے پیچھے مشورہ تو حضرت ابو طالب کا. واہ واہ، بہت خوبصورت، کیا ایمان افروز باتیں کی ہیں جناب مولانا حیدر علوی صاحبہ نے. خانم ذکیہ نجفی صاحبہ، اور بعد میں پھر میں ناہیدہ راجپوت صاحبہ سے بھی پوچھوں گا کہ ہم بہرحال جب بھی دور حاضر میں رول ماڈل کی بات آتی ہے تو ہم خود میڈیا، اس کے علاوہ جو ناصح لوگ ہیں ماڈرن وقت کے، وہ سب ویسٹ کی طرف دیکھتے ہیں. میں آپ دونوں شخصیات سے پوچھنا چاہوں گا کہ خدیجہ، فاطمہ، زینب علیہ السلام، ان کے ہوتے ہوئے کیا ہمیں ضرورت ہے کسی اور طرف دیکھیں؟ کوئی ایسا کردار کا گوشہ ہے، کوئی ایسا عمل ہے جو ان تینوں کی سیرت میں موجود نہ ہو کہ ہمیں کہیں اور دیکھنا پڑے؟ واضح سا جواب ہے کہ ان کی ہستی اور جو انہوں نے اگزامپل سیٹ کی وہ اتنی زیادہ سورج کی طرح روشن ہے کہ اس کے بعد کسی اور کی گنجائش باقی نہیں رہتی. البتہ آنکھ میں یہ تاب ہونی چاہیے
کہ وہ سورج کی روشنی کو اپنے اندر سمو سکے. اور جو جناب خدیجۃ الکبریٰ کی ذات ہے وہ اس حساب سے صف اول میں مادر سیدۃ النساء ہیں کہ جناب فاطمۃ الزہرا کے سامنے کچھ مثال جناب خدیجۃ الکبریٰ پیش کر چکی تھی. جناب زینب کے لیے راہ ہموار جناب فاطمۃ الزہرا نے کی تھی، لیکن جناب خدیجۃ الکبریٰ جو تھیں وہ پہلا قطرہ جسے کہتے ہیں نا، کہ جن کے سامنے کوئی خاتون ایسی نہیں تھی ان کے اپنے زمانے کی کہ جن کو دیکھ کر وہ چلتی، تو وہ بیسیکلی راستہ بنانے والی تھیں. اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے گھر کی عظمت کو جو ہے نا، ہر چیز جو شروع کی ہے انہوں نے اپنے گھر سے شروع کی ہے. پروردگار عالم نے ان کے گھر کو وہ مسکن بنایا جہاں پر رسول اللہ نے اپنی زندگی کا سب سے بیشتر حصہ گزارا. ان کا گھر تھا جہاں پر وحی اترتی تھی، ان کا گھر تھا جہاں لیلۃ المبیت امیر المؤمنین سوئے تھے. جناب خدیجہ کے گھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے کر گئے تھے. جناب خدیجۃ الکبریٰ کا گھر تھا جو ایتام کے لیے تھا. جناب خدیجۃ الکبریٰ کا گھر تھا جہاں پر رسول اللہ نے یا ایھا المدثر کی معراج پائی تھی. تو یہ چیزیں آپ نے اپنی ذات، یا یوں کہیں کہ اپنی سب سے بڑی جہاں پہ جناب خدیجہ کا اختیار تھا نا، وہاں سے ان فضیلتوں کو نمو دیا ہے. اور دوسری چیز جو شیب ابی طالب کی ہے، اگر آج بھی آپ شیب ابی طالب کو دیکھیں، ویسے بھی مکہ کی جو زمین ہے سب جانتے ہیں کہ اس کے پہاڑ اور اس کی جو زمین ہے وہ پتھریلی ہے. جی کوئی شک. اور وہاں کی ہوا گرم ہے، سبزہ نہیں ہے، اچھا موسم نہیں ہے مکے کا. وہ جو ملیکۃ العرب ہے اس کے لیے کسی گھاٹی میں رہنا نا، یہ ہمارے تصور سے بہت بہت آگے کی چیز ہے. پروردگار سب کو اس جگہ کی زیارت نصیب کرے. آپ یقین جانیے کہ مکہ جب ہم جاتے ہیں تو ہمارے ذہن میں جناب ہاجرہ ہوتی ہیں کہ ان کی سعی ہے، صفا اور مروہ، طواف آسان لگتا ہے، سب کچھ آسان لگتا ہے. لیکن جب آپ ایک دفعہ سعی کرتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ جناب ہاجرہ کس اس سے گزری تھی. اور پھر آپ اگر احد دیکھیں اور شیب ابی طالب دیکھیں تو انسان سوچتا ہے کہ خدیجہ کی سٹرگل تو 3 سال کی تھی، وہ 7 چکر 7 سعی نہیں تھی. اور اس کھلے آسمان کے نیچے کسی ملیکہ کا رہنا، اور میری جان قربان جس نے اپنا پورا مال، جب سوشل بائیکاٹ رسول اللہ اور مسلمانوں کے ساتھ ہوا تو مال خدیجہ تھا جو کام آیا. آپ کے ساتھ جتنی بھی بزنس ڈیلز ہو چکی تھی وہ سب وہیں پر ہی ختم کر دی گئیں، اور آپ کا جو کاروبار تھا وہ وہاں کولیپس کر گیا. اور پھر اس کے بعد 3 سال کی مدت جس طرح سے بھی گزرے وہ مشکلات کے تھے. آپ نے اپنی بیٹی کو رسول اللہ کے پاس جناب فاطمۃ الزہرا کو اپنا پیامبر بنا کر بھیجا اور فرمایا کہ مجھے حیا آتی ہے اس حالت میں آپ کے بابا سے کوئی سوال کروں، جبکہ میں دیکھتی ہوں کہ میرے انتقال کا وقت نزدیک ہے، اور میں اس بات کے لیے فکر مند ہوں کہ میرے تن پر ڈھانپنے کے لیے کفن بھی موجود نہیں. شرم آتی ہے کہ نبی سے سوال کروں، وہ جس نے اتنا دیا تھا، جس نے اتنا انفاق کیا تھا، جو اونچے معیار رکھے تھے اور جس فراخ دلی کے ساتھ دیا تھا، اس کو تو کفن مانگنے کے لیے یعنی یہاں پر آ کر ہمارے الفاظ اور ہماری سوچ اور ہمارا سب کچھ جو ہے نا وہ ہار مان کے ہم تھک جاتے ہیں. اور جناب خدیجۃ الکبریٰ کی عاجزی، استقامت، صبر اور سب سے بڑھ کر خلوص جو ہے نا وہ ہر چیز سے بہت آگے نکل جاتے ہیں. اور جناب خدیجۃ الکبریٰ کا پیغام جب نبی کے پاس جناب فاطمۃ الزہرا لے کر جاتی ہیں تو نبی فرماتے ہیں میرے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں بطور کفن سوائے اس کرتے کے جو اس وقت میرے تن پر ہے، تو اس کو میں آپ کو ہبہ کرتا ہوں، جناب خدیجہ کو بطور کفن دے دیا جائے. بے بسی کے اس عالم میں میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ایک سعی ہاجرہ کی تھی اور ایک سعی فاطمۃ الزہرا کی تھی. وہ صفا اور مروہ کے درمیان تھی، بے بسی میں تھیں، تلاش کر رہی تھیں. یہ 3 سے 4 سال کی بچی تھی جو اپنے بے بس ماں اور باپ کے درمیان پیامبر بنی سعی کر رہی تھیں. اور آپ وہ کفن لے کر جب جناب خدیجۃ الکبریٰ کے پاس گئی ہیں تو انہوں نے اس کو چوما اور خدا کا شکر ادا کیا اور کہا کہ اپنے بابا سے کہیے اس سے بہتر میرے لیے کوئی اور کفن نہیں ہو سکتا جس کو لے کر میں محشر میں اٹھوں. اور وہ شکریہ کا پیغام جب لے کر جاتی ہیں تو نبی فرماتے ہیں اللہ نے آپ کے لیے بہشتی کفن بھیجا ہے. اور جبرائیل آپ پر سلام بھیجتے ہیں اور آپ کو جنت میں ہیرے کے محل کی بشارت دی جاتی ہے. اور جناب
اب یہ وہ مقام ہے نا جہاں میں کہتی ہوں کہ کوئی بشر اولین اور آخرین، صدیقین، شہداء، صالحین میں جناب خدیجہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا کہ رب العالمین کی جانب سے کفن ہے، رحمت للعالمین کی جانب سے کفن ہے، کس کے ہاتھ میں؟ سیدۃ النساء العالمین، اور وہ پیش کرتی ہیں وہ کفن، تو یہ اولین اور آخرین کی وہ واحد ہستی قرار پاتی ہیں جنہیں ان دو ذوات سے کفن ملا ہے۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وفات حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی بات ہے، آپ نے ان کے آخری وقت کو بڑے مؤثر انداز میں بیان کیا۔ جناب ناہیدہ راجپوت صاحبہ، سوال تقریباً وہی ہے میرا، کیونکہ سوال بہت اہم ہے کہ جو ہم جب یہ کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ رول ماڈل ہیں، تو ہم ساتھ یہ ضرور بیان کرتے ہیں کہ وہ رول ماڈل سب کے لیے ہیں، مردوں کے لیے بھی ہیں، خواتین کے، جو قربانیاں ہیں وہ صرف خواتین نے تو نہیں دینی۔ تو بالکل اسی طرح حضرت خدیجہ کے سلام اللہ علیہ کے حوالے سے بھی ہے کہ وہ سب کے لیے رول ماڈل ہیں، لیکن خاص طور پہ خواتین کے لیے، کیونکہ ظاہر ایک خاتون تھی تو ایک مکمل نمونہ ہے۔ تو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی جو سیرت ہے وہ خاص طور پر جو مصائب و آلام کا وقت ہوتا ہے، یا سٹرگل کا وقت ہوتا ہے، یا تبلیغ دین و اسلام کا وقت ہوتا ہے، یا لوگوں کو کردار سازی کی طرف متوجہ کرنے کا وقت ہوتا ہے، اس میں تو خاص طور پہ آپ رول ماڈل ہیں۔ جی بالکل، سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ، آپ کا جو کردار تھا بطور، سب سے پہلے تو بطور بیوی بن کے ہمارے سامنے ابھرتا ہے، پھر بطور ماں، اور پھر جو ہے وہ اگلے کردار۔ تو جو بطور بیوی کردار تھا، آپ نے جس پیک پہ جا کے وہ رشتہ نبھایا، پھر اسی پیک پہ جا کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اپریشیٹ بھی کیا۔ عبدی صاحب، یہاں پہ ایک بات میں ضرور کوٹ کرنا چاہوں گی کہ عورت کی فطرت میں ہے قربانی دینا، عورت کی فطرت میں ہے قربانی دینا۔ ہم تاریخ ہے ابھی جو ہے وہ آلریڈی ڈسکس ہو چکی ہے، میں اس طرف نہیں جاؤں گی، کہ عورت جو ہے وہ قربانی دیتی ہے، لیکن پھر عورت جو ہے نا وہ اس کو اپریسیشن بھی چاہیے ہوتی ہے۔ تو اگر سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ آپ نے اس پیک پہ جا کے قربانیاں دی، ہم ابھی شروع ٹائم سے لے کر ابھی تک جو ہے وہ گنتے آ رہی ہیں، میں اس طرف نہیں جاؤں گی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دنیا سے پردہ فرما جانے کے وقت تک آپ جو ہے ان قربانیوں کو گنتے رہتے تھے، آپ یاد کرتے رہتے تھے، اور خود سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے کسی اور کو اتنا زیادہ یاد کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا آپ نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کو یاد فرمایا ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ پھر آپ صرف یاد کیا کرتے تھے؟ صرف ان کا نام نہیں لیتے تھے، آپ اپنا وہ ان کے ساتھ گزرا ہوا ایک ایک لمحہ بتاتے تھے کہ ایسے خدیجہ نے میرے مشکل وقت میں میرے ساتھ اس پیک پہ جا کے وہ کھڑی ہوئیں۔ اور ایک دفعہ آپ کی جو ہے وہ خالہ زاد بہن تھی، یا غالباً آپ کی سگی بہن تشریف لاتی ہیں، تو ان کی آواز سنتے ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام یوں اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، جیسے ہم لوگ جو ہے وہ یوں اچانک سے کسی کی آواز آئے اور ہمیں مغالطہ ہو جائے کہ فلاں آ گیا ہے، تو آپ کہتے ہیں واللہ یہ تو حالہ ہیں، اور پھر آپ وہیں پہ تشریف فرما ہو جاتے ہیں، اور آپ کو ایک دم جب آواز آتی ہے تو آپ کو لگتا ہے جیسے خدیجہ الکبریٰ تشریف لے آئی ہیں۔ تو ابھی اس سے پہلے آپ رول ماڈل کی بات کر رہے تھے کہ ہمارے پاس جو ہیں وہ ایک خاتون کے لیے، ایک ماں کے لیے، ایک بہن کے لیے، ایک بیوی کے لیے اور ایک بیٹی کے لیے ہمارے پاس مینٹورشپ موجود ہے، ہمارے پاس رول ماڈلز موجود ہیں۔ ہمیں، اور اسپیشلی ماؤں کو، ہمیں جو مائیں اس ٹائم سن رہی ہیں، ہمیں اپنے بچوں کو بالکل بھی ضرورت نہیں ہے کہ ان کو کسی جو ہے وہ کارٹون فینٹیسی میں لے کے جایا جائے، اور کسی ایسے وہ کارٹون کے کریکٹر کو ان کو جو ہے وہ آئیڈیلائز کروایا جائے، یا ان کو جو ہے ہم ویسٹ کی اور ایسٹ کی اور آگے پیچھے کی ایگزامپلس دے کے ان کے جو ہے ہم گولز سیٹ کروائیں۔ ہمارے پاس تو اتنے بڑے بڑے رول ماڈلز موجود ہیں۔ آپ نے اگر اپنی بیٹی کے اندر شجاعت پیدا کرنی ہے، اپنی اولاد کے اندر بہادری پیدا کرنی ہے، تو ہمارے سامنے سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہیں، ہمارے سامنے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ہیں، ہمارے سامنے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا کردار ہے۔ اور دیکھیں ان تینوں کردار کے اندر بھائی روزمرہ روٹین کے سارے کریکٹرز اٹھ کے سامنے آ جاتے ہیں۔ اب ایز اے بزنس وومن اگر ہم نے لینا ہے، اور ایک بولڈ وومن، ٹھیک ہے، جو اپنے فیصلے خود فرماتی تھیں، جو تھی وہ اس جاہلیت کے دور میں اتنی ماڈریٹ تھیں، اگر ہم نے وہ کردار کسی کو دکھانا ہے تو ہمارے لیے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی ذات مبارکہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایز اے بیوی کا رول ماڈل، اور پھر اگر ہم نے ایز اے بیٹی رول ماڈل اپنے بچوں کو کچھ سکھانا ہے تو وہ ہمارے لیے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا کردار ہے۔ اور پھر اگر ہم نے اپنی اولاد کو ماڈرنائزیشن دکھانی
لانی ہے اسلام کے اندر. ہم نے اپنی بیٹیوں کے اندر شجاعت پیدا کرنی ہے باطل کے سامنے ڈٹ جانے کے لیے اور حق کا جو ہے وہ علم بلند کرنے کے لیے. تو وہ ہمارے سامنے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی ذات مبارک. تو ہمیں تو کسی اور طرف جانے کی بالکل ضرورت بھی نہیں. سارے کے سارے رول ماڈلز ہمارے سامنے موجود ہیں. ہمارے پاس 4-5 منٹ ہیں اب اس سے کلام سننے سے پہلے, تو میں چاہوں گا کہ 2 منٹ آپ آج کے پروگرام کا خلاصہ اور پیغام جو ہے وہ آپ فرما دیجیے. دیکھیے, جس طرح حضرت ابو طالب اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا جب وصال ہوا تو ابھی نماز جنازہ کے احکامات نہیں آئے تھے. جی جی. نماز جنازہ یقیناً نہیں ہوئی, اور اس پر بھی لوگ اگر انگلیاں اٹھاتے ہیں تو میرا انہیں پیغام ہے کہ ایسے ہزاروں نہیں لاکھوں جنازے ہیں کہ جن کے جنازے تو ہوئے لیکن ان کے پاس اس بات کی سند نہیں ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان سے راضی بھی ہے یا بے شک بے شک. اور پھر 1924 تک جنت المالا کے اندر وہ مزار مقدس موجود رہا خلافت عثمانیہ میں, کہ جس کی جا کر زیارت کیا کرتی تھی امت مسلمہ. بے شک. ایک طرف ماں کے مزار کو بلڈوز کیا گیا سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کو, اور ایک طرف سیدہ کائنات بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کے مزار کو بلڈوز کیا گیا. یہ بلڈوز انہوں نے اپنے نظریات کو کیا ہے, اپنی تاریخ کو کیا ہے, اپنی سوچ اور فکر کو کیا ہے. یہ ہستیاں مزار تو زمین بوس ہو گئے لیکن ان کی قداور شخصیات, ان کے کردار کو کوئی آج تک زمین بوس یا بلڈوز نہیں کر سکا. آج بھی روزے روشن کی طرح اسلام کا پرچم جب تک سر بلند ہے, سیدہ خاتون جنت اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ ماں کا کردار اسی طرح تاریخ کا حصہ رہا ہے اور رہے گا انشاءاللہ. لیکن میں کہوں گا کہ یہ ایک ایسی داستان ہے ظلم کی, اللہ کرے کہ اس سے امت کو نجات ملے اور ان مقدس ہستیوں کے مزارات پھر سے امت مسلمہ کی آنکھوں کو روشنی اور ٹھنڈک برس. بے شک بے شک. جی آپ بھی, تمہارے پاس 3-4 منٹ ہیں تو آپ دونوں شخصیات. جی دیکھیے, ہمارے لیے تو اللہ کا یہ حکم حرف آخر ہے, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ رسول کی ذات جو ہے وہ اسوہ حسنہ, اسوہ کامل ہے. اور وہ جو اسوہ کامل ہے ان کے 2 جملے, پہلا این خدیجہ و این مثل خدیجہ, کہاں ہے خدیجہ اور کہاں ہے خدیجہ کی مثال. جب چشم خاتم النبیین کو خدیجہ جیسا کوئی نظر نہیں آتا تو ہم تلاش کریں بھی تو بے ثمر ہے. دوسرا آپ کا فرمان کہ آپ نے فرمایا کنت لہا عاشقاً, میں جناب خدیجہ الکبریٰ کا عاشق تھا اور میں نے اللہ سے دعا کی کہ ان یجمع بینی و بینہا, کہ ہم دونوں کو وصال میں دے دے. تو وہ دعائے رسول خدا ہیں. اسوہ کامل اگر ان کی محبت میں اور ان کے عشق میں ہے اور ان جیسی کوئی نظیر نہیں پاتا تو ہمارے پاس ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے. آیت اللہ خوئی کا بڑا پیارا ایک جملہ ہے, وہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ کبھی کبھی کسی کی فضیلت کو بیان کرنے سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ اپنی عاجزی کا اقرار کر لیا جائے. تو جناب خدیجہ کا کردار ایسا ہے کہ ہم اپنی عاجزی کا اقرار کریں. آپ فرمائیے گا 1 منٹ میں. بالکل, بس اب آخری جملے کے بعد تو ہم سبھی سپیچلیس ہو گئے ہیں یہاں پہ. تو دیکھنے اور سننے والوں کو یہی پیغام ہے کہ آپ جو ہیں ان تمام ذات کا تذکرہ کرنا تو بہت آسان ہے, ان کا ذکر کرنا یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے, ان کا ذکر کرنا, لیکن یہ ہے کہ ان کو رول ماڈلز بنائیں, ان کی زندگیوں کو, ان کے اسوا کو آپ اپنی زندگیوں پہ جو ہے وہ امپلیمنٹ کریں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں آخری سانس تک اس محبت پہ قائم و دائم فرمائے, اس مودت پہ قائم و دائم فرمائے. اور سچ ٹی وی کو بھی میں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گی کہ آپ نے ہمیشہ کی طرح جو ہے ان ذات کا جو دن ہے وہ آپ بہت عزت سے اور احترام سے آپ لوگ عقیدت سے مناتے ہیں. شکر گزار ہیں اپنے علماء کرام کے. اگر آپ اجازت دیں تو ایک بہت مختصر سی نظم ہے ہمارے عہد کے ایک بڑے شاعر, بلکہ میں تو کہوں گا سب سے بڑے شاعر افتخار عارف نے ایک لازوال نظم لکھی ہے. ایک لفظ ذرا سنیے گا, شاید 1 منٹ لگے. عجب ایک سلسلہ ہے, عجب ایک سلسلہ ہے خدیجہ فاطمہ زینب. وفا کے باب میں, صدق و صفا کے باب میں, صبر و رضا کے باب میں. کیسا منور راستہ ہے خدیجہ فاطمہ زینب. طلوع حرف اقرا سے صدائے استغاثہ تک. دیکھیں غار ہرا
اور کربلا. طلوع حرف اقرا سے صدائے استغاثہ تک، ہرا سے کربلا تک مشیت نے جو ایک خط جلی کھینچا ہوا ہے، اسی کا نور ہے جو دل بدل منزل بمنزل ہر طرف پھیلا ہوا ہے. سبحان اللہ. رسالت کی گواہی ہو، ولایت کی گواہی ہو، امامت کی گواہی ہو، جو یہ کہہ دیں وہی میزان حق میں مستند مانا گیا. خدیجہ، فاطمہ، زینب، گواہی میں تسلسل، اور پھر ایسا تسلسل آپ خود اپنی جگہ ایک معجزہ ہے. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. خدیجہ اور ابو طالب نے، دیکھیے پھر ذکر آ گیا، خدیجہ اور ابو طالب نے جس منزل سے ناموس رسالت کی حفاظت کی، یہ سارا معجزہ اس کی جزا ہے. یہ ہم جو آج بھی دنیا میں پہچانے گئے ہیں، یہ ہم جو آج بھی دنیا میں پہچانے گئے ہیں، لائق اکرام گردانے گئے ہیں، انہی کے در کا صدقہ ہے، انہی کی سب عطا ہے. خدیجہ، فاطمہ، زینب، عجب ایک سلسلہ ہے. وفا کے باب میں، صدق و صفا کے باب میں، صبر و رضا کے باب میں کیسا منور راستہ ہے. کیا بات ہے. عادی صاحب کی اسی نظم کے ساتھ ناظرین آج کے اس پروگرام کا، اس نشست کا اختتام کرنا چاہیں گے. ایک مرتبہ پھر سے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کریں گے جن سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. جاتے جاتے رضا کاظمی صاحب سے گزارش کہ وہ اختتامی کلام پیش کریں. کاظمی صاحب کی مشہور نعت کی چند اشارہ. کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا، تیرا اس کی دولت ہے فقط نقش کفے پا. تیرا پورے قد سے میں کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا. تیرا دستگیری میری تنہائی میں تو نے تو کی، میں تو مر جاتا اگر ساتھی نہ ہوتا. تیرا اور لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، میں تو کہتا ہوں جہاں بر پہ ہے سایہ. تیرا ایک بار اور بھی اشرب سے فلسطین میں راستہ دیکھتی اے مسجد اقصی. تیرا کچھ نہیں